वसल्लिमु तस्लीमा। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह के रास्ते में निकलना ये बहुत बड़ा काम है और अल्लाह के रास्ते में निकलना ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह की तौफीक से होता है, अल्लाह के इरादे से होता है। कितने लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जाने का इरादा करते हैं, नाम लिखाते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं, अपना बिस्तर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जमात जा रही होती है, वो नहीं जा पाते। असबाब सारे मुआफिक हैं, पैसे जमा हैं, बिस्तर भी दे दिया और डायरी में नाम भी लिखा हुआ है, सारे असबाब मुआफिक हैं, उसके बाद भी अमल नहीं हो रहा। जमात जा रही है लेकिन ये जमात में शामिल नहीं है। कितने लोग ऐसे थे जिनका नाम भी लिखा हुआ नहीं था, पैसे भी जमा नहीं थे और जिनका बिस्तर भी नहीं आया, लेकिन जमात जाने लगी, 5 मिनट पहले आकर जमात में शामिल हो गए। 5 मिनट। कितने लोगों के नाम लिखे रह गए, नहीं जा सके। मालूम यह हुआ कि किसी भी काम के लिए सिर्फ हमारा इरादा काफ़ी नहीं है। हमने इरादा किया, लेकिन काम वो होगा जिसके साथ अल्लाह पाक का इरादा शामिल होगा। अगर किसी एक काम के लिए हम इरादा करते हैं और फिर उस पर अल्लाह का इरादा नहीं होता तो वो काम नहीं होगा। सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी किसी काम के लिए इरादा करें एक वक्त में और सारी दुनिया के इंसान करें, लेकिन सिर्फ अकेले अल्लाह पाक का इरादा उस काम के लिए ना हो तो सारी दुनिया के इंसानों के इरादों के बाद भी वो काम नहीं होगा। क्यों? कि अकेले अल्लाह पाक का इरादा नहीं। और अगर अल्लाह पाक किसी काम का इरादा फरमा ले और सारी दुनिया उसके खिलाफ चले और अल्लाह पाक ने इरादा फरमा लिया। फिरौन ये चाहता था कि मूसा पैदा ना हो। फिरौन ये चाहता था, उसके पास फौज थी, उसके पास हथियार थे, उसके पास ताकत थी, उसके पास महल था, उसके पास बादशाहत थी। सारी बादशाहत, सारा महल, सारी फौज, सारे हथियार मिलकर के इस पर लगे हुए थे कि मूसा पैदा ना हो, कि मूसा पैदा ना हो। ये बंदे का इरादा है, ये बंदे की चाहत है, ये बंदे की कोशिश है कि वो ये चाहता था कि मूसा पैदा ना हो, लेकिन अल्लाह का फैसला और अल्लाह पाक का इरादा ये है कि नहीं, हमें मूसा को पैदा भी करना है और पैदा करके तेरी गोद में उसे पालना भी है। आदमी कितना मोहताज है, बादशाह होके मोहताज है, हुकूमत के होते हुए मोहताज है, सारी फौज, सारे हथियारों के साथ इतना बेबस है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा होने से नहीं रोक सका। और यही बस नहीं हुई, बल्कि अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया, हम तुम्हारे महल में, तुम्हारी गोद ही में उसकी परवरिश करेंगे। तो जो अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया वो हुआ। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस एतबार से ये लोग जो अल्लाह के रास्ते में यहाँ निकल कर आ गए, अपने घरों से बिस्तर लेकर आ गए, अपने घरों से सामान लेकर आ गए, अपने घरों से अपना वक्त बताकर आ गए, वो जो यहाँ आ गए, अब निकलने के लिए तैयार हैं, तो ये खुश नसीब लोग हैं इस एतबार से कि इनका निकलना सिर्फ इनके इरादे से नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने कबूल कर लिया, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने कबूल कर लिया और ये लोग निकल के यहाँ आ गए, अपना बिस्तर लेके आ गए। कितने लोग हैं जिनके नाम लिखे हुए थे, नहीं आ सके। कितने लोग हैं जिनके पैसे जमा थे, वो नहीं आ सके। इस एतबार से इनके दिल में इस बात का शुक्र पैदा होना चाहिए कि अल्लाह तेरा फजल है, तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने रास्ते के लिए कबूल कर लिया। ये एक
काबिल शुक्र चीज़ है जो लोग निकल के आए हैं। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम तो ये चाहते थे कि जितना मजमा यहाँ आया है ये सारा का सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में निकलता। हर फर्द उम्मत को अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से है, अल्लाह के हुक्म की वजह से है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इनफिरू, निकलने का हुक्म, निकलो। अल्लाह के रास्ते में निकलने का हर फर्द उम्मत के लिए ज़रूरी है, उसे अल्लाह के रास्ते में निकले। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस निकलने की इतनी कीमत है। हदीस में आता है, कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले और निकल करके चले और चलते हुए रास्ते में धूल और मिट्टी उसके पैरों पर लग जाए तो हदीस में आता है जहन्नम की आग इसके पैरों को नहीं जलाएगी। जहन्नम की आग इसके पैरों को नहीं जलाएगी। अगर ये धूल और मिट्टी इसके चेहरे पर लग जाए तो हदीस में आता है कि जहन्नम की आग इसके चेहरे को नहीं जलाएगी। अगर ये धूल और मिट्टी इसके पेट में दाखिल हो जाए तो हदीस में आता है कि जिस तरह ईमान और बुख्ल एक दिल में जमा नहीं हो सकता, इसी तरह अल्लाह के रास्ते की धूल और जहन्नम की आग एक पेट में जमा नहीं हो सकती। आप सोचो, एक जमात तैयार हुई अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। उस जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाज़त दे दें तो हम रात यहाँ गुजार लें, कल निकल जाएंगे, रात यहाँ गुजार लें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ये रात जन्नत के बागों में गुजरे? अल्लाह के रास्ते में निकलकर रात गुजारना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, क्या तुम नहीं चाहते कि ये रात तुम्हारी जन्नत के बागों में गुजरे? अल्लाह के रास्ते में निकलकर रात गुजारना, ये जन्नत के बागों में रात गुजारना है। हदीस में आता है, एक दिन इस रास्ते में गुजारना इसके अलावा के 1000 दिनों से ज़्यादा है। अल्लाह का रास्ता क्या है? ये तो मैंने आपको चंद हदीसों के हदीस सुनाई है। किताब में हदीसें भरी हुई हैं, कुरान में फ़ज़ाइल भरे हुए हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने पर अल्लाह पाक क्या देंगे? अल्लाह के रास्ते में निकलने पर अल्लाह पाक क्या देंगे? एक हदीस के अंदर आता है कि जो आदमी दुनिया में रहकर 3 काम करे, दुनिया में रहकर 3 काम करे, अगर वो दुनिया में जिंदा रहेगा तो अल्लाह ताला उसे रिज्क देंगे, उसे रोजी देंगे, और अगर उसे मौत आ जाए तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। जब तक जिंदगी है जब तक उसे रिज्क देंगे, और जैसे उसे मौत आएगी अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। किसे? जो आदमी दुनिया में रह के 3 काम करे। पहला काम है अपने घर में दाखिल होकर सलाम करे, अपने घर में दाखिल होकर सलाम करे। दूसरा काम है मस्जिद में एहतमाम से जाए, पाबंदी से मस्जिद में जाए। और तीसरा काम है अल्लाह के रास्ते में जाए। तीसरा काम है अल्लाह के रास्ते में जाए। अल्लाह के रास्ते में निकलना, मस्जिद में पाबंदी से जाना, घर में दाखिल होकर सलाम करना। जो आदमी ये 3 काम दुनिया में करता रहेगा, दुनिया में उसे रोजी दी जाएगी और मरते ही जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। इसी तरह से फ़ज़ाइल भरे हुए हैं। हम अल्लाह के रास्ते में, हम तो ये चाहते हैं कि सारा मजमा अल्लाह के रास्ते में निकले। ये निकलना अल्लाह के रास्ते में इतना कीमती है। अल्लाह पाक ने हमारी और आपकी, दुनिया के तमाम इंसानों की कामयाबी को सिर्फ और सिर्फ दीन से जोड़ा है, सिर्फ और सिर्फ दीन से जोड़ा है। दीन के अलावा किसी और तरीके में, दीन के अलावा किसी और ज़िंदगी गुजारने में हमारी कामयाबी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दीन पर चलने में और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में हमारी कामयाबी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलल्लाह,
میرے قبیلے کے لوگ جس طرح میں نے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور میں اسلام کے اس قلعے میں داخل ہو گیا، لیکن میرے قبیلے کے بہت سے لوگ تھے جن میں آپ دعوت دینے کے لیے بھی آئے، آپ نے ان سے بات بھی کی، لیکن آپ کی بات کو انہوں نے ٹال دیا، بات کو نہیں مانا۔ اب ان میں سے کوئی دنیا میں باقی نہیں ہے، سب مر گئے۔ میں تو آپ کے پاس آ گیا اور میں آپ کے پاس آج اس حالت میں ہوں کہ میرے دل میں ایمان ہے اور زندگی میں دین ہے، لیکن ان کا کیا ہوگا جن کے پاس آپ آئے بھی تھے، دعوت بھی دی تھی، لیکن اب ان میں سے دنیا میں کوئی باقی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان صحابی کا نام تھا میسرہ، کہ اے میسرہ، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، جو اس دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ اگر کسی اور دین پر مرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ بھائیو دوستو بزرگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب ساری دنیا کے انسانوں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ کامیابی دین میں ہے، اور دین کا تعلق محنت سے ہے، محنت کے بغیر دین نہیں ہے، اور دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ یہ نکلنا اللہ کے راستے میں، یہ اس دین کی محنت کے لیے نکلنا ہے، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ اگر ہم گھروں پر بیٹھ جائیں گے تو ساری دنیا میں ارتداد پھیل جائے گا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اپنے دین کو لے کر تو ساری دنیا میں بے دینی آ جائے گی۔ اس لیے ہمارا نکلنا اس دین کی حیات، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور اس دین اور ہمارا اپنا نکلنا جو محنت ہوگی اس کی برکت سے ہمیں خود نکلنے والے کو اس دین پر چلنے کی ہدایت ملے گی، اس دین پر چلنے کی ہدایت ملے گی۔ اگر یہ نکلنا ہمارا رک گیا اور ہم اپنے گھروں پر بیٹھ گئے اور ہم اب اس دین کو لے کر نہیں پھرے تو بھائیو دوستو جو چاروں طرف دنیا کے اندر ماحول خراب ہو جائے گا، چاروں طرف۔ اسے نکلنا اتنا ضروری ہے اور یہ نکلنا اتنا قیمتی ہے۔ ہر فرد امت کا نکلنا اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اس ارتداد کو ختم کرنے کے لیے اور اس دین کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے ہر فرد امت کا نکلنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ تو شکر ادا کریں اللہ کا جو لوگ یہاں آ گئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور وہ لوگ جو ابھی تک ارادہ نہیں کر رہے، صرف اجتماع میں آئے ہیں، وہ اپنے دل میں اس کی طلب رکھیں اور دل میں اس کی دعا کریں اور اللہ پاک سے مانگیں، اس ماحول میں اللہ پاک سے مانگیں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ لوگ جا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں، یہ جا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ اس کی کوشش کریں، اللہ پاک سے مانگیں اور اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے جو نہیں جا رہے ابھی کسی وجہ سے، وہ بھی جانے والوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، جانے والوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، طلب کے ساتھ دیکھیں۔ یہ حسرت کے ساتھ دیکھنا اور یہ اندر میں دل میں اس کا احساس ہونا کہ ہم بھی نکل جاتے اور ہم بھی چلے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کر لیتا، یہ طلب کی علامت ہے، یہ طلب کی علامت ہے۔ یہ احساس وہ ہے کہ جو ہمارے لیے بھی عمل کی توفیق کا دروازہ کھلوا دے گا۔ اس لیے جو جا رہے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں، اور جو نہیں جا رہے کسی وجہ سے کم دعا مانگتے ہوئے جائیں اور دل میں اس کی تمنا رکھتے ہوئے جائیں کہ جلد سے جلد جا کر ہم بھی اپنی ترتیب بنائیں گے جانے کی۔ بھائیو دوستو بزرگو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا قیمتی ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں حدیثوں سے اور قرآن میں جو فضائل ہیں اس سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس راستے کی کتنی قیمت لگائی ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ہم کیوں نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں؟ ہمارا نکلنا اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے ہے جن صفات کی وجہ سے اللہ پاک کے یہاں بندہ قیمتی بنتا ہے۔ صفات اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی صفات کے اعتبار سے۔ بھائیو دوستو بزرگو، انسان ہونے میں
تو نمرود کے اندر بھی کوئی کمی نہیں تھی، انسان ہونے میں فرعون میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، انسان ہونے میں ابو جہل میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، انسان ہونے میں قارون میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام قرآن میں دیے گئے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو انسان تھے، اور یہ انسان ایسے ویسے نہیں تھے، ان کے پاس دنیا کی بڑی بڑی چیزیں دی تھی اللہ نے، وہ بڑی چیزیں جن کو ہم حاصل کرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ ہمیں حکومت مل جاتی، ہمیں مال مل جاتا تو ہم بھی دین پہ چلتے، حکومت مل جاتی تو ہم بھی دین پر چل کے دکھاتے، ہمیں کوئی عہدہ مل جاتا تو ہم بھی دین کا کام کرتے۔ ساری دنیا کی حکومت نمرود کو دی گئی، ساری دنیا کی حکومت لے کر کے بھی نمرود ناکام ہو گیا۔ بادشاہت فرعون کو دی گئی، بادشاہ بننے کے بعد بھی فرعون ناکام ہو گیا۔ مال کے خزانے قارون کو دیے گئے، مال کے خزانے کے ہونے کے بعد بھی ناکام ہو گیا۔ سرداری ابو جہل کو دی گئی، سردار ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو گیا۔ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ کیا انسان بھی تھے اور حکومت بھی تھی، انسان بھی تھے اور بادشاہت بھی تھی، انسان بھی تھے اور مال بھی تھا، انسان بھی تھے اور سرداری بھی تھی، سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ دنیا میں قیمتی نہیں بن سکے، اپنے آپ کو قیمتی نہیں بنا سکے۔ اس کے مقابلے میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی، مال نہیں تھا، حکومتیں نہیں تھی، عہدے نہیں تھے، لیکن صفات ان کی زندگی میں آ گئی، اللہ پاک نے انہیں قیمتی بنا دیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اندر ہے، ابو جہل تکلیفیں دے رہا ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹان سینے پہ رکھی ہوئی ہے، غلام ہے، رنگ بھی کالا ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن صفات آ گئی تو قیمتی بن گئے، غلام ہوتے ہوئے قیمتی بن گئے۔ انسان کے اندر اگر صفات آ جائیں تو اللہ پاک کے ہاں قیمتی بن جاتا ہے، اگر صفات نہ آئیں تو پھر انسان ہوتے ہوئے بے قیمت۔ اس لیے بنیادی چیز یہ سمجھنی ہے، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے جن صفات کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں قیمتی بنائے گا، جن صفات کی وجہ سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا۔ اور وہ صفات ہے، میں سب سے بڑی صفت ہے ایمان، سب سے بڑی صفت ایمان ہے۔ ایمان وہ صفت ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اور اللہ کا راضی ہونا یہ بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گئے۔ ایک آدمی دنیا میں فقیر ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، چلنے کو سواری نہیں ہے، فقیری کی زندگی ہے، لیکن اس کی زندگی میں عمل ایسے ہیں کہ اللہ پاک اس سے راضی ہیں، صرف اللہ پاک اس سے راضی ہیں۔ تو اللہ پاک کے راضی ہونے کی وجہ سے یہ فقیر کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی دنیا کے اندر بادشاہ ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، بادشاہت اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، ہتھیار اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن عمل ایسا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہے، اللہ پاک راضی نہیں ہے۔ اللہ کا راضی نہ ہونا ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ نعمت ہے جس کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوں گے، جس کے بغیر اللہ پاک راضی نہیں ہوں گے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت جو ہمیں آپ کو اللہ پاک نے دی ہے وہ ایمان کی دی ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اور ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اللہ پاک نے یہ قانون بنا دیا کہ دنیا میں اللہ پاک نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے دینے میں اللہ پاک نے ایمان کی شرط نہیں لگائی۔ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے دنیا۔ تو دنیا کیا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کے دینے میں ایمان کی شرط نہیں لگائی۔ اللہ پاک یہ دنیا کی چیزیں ایمان والوں کو دیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا انہیں بھی دیں گے، انہیں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی دیں گے
اور جو اللہ کو نہیں مانے گا اسے بھی دیں گے, جو انکار کرے گا اسے بھی دیں گے. ان کی کوئی قیمت نہیں ہے چیزوں کی. اگر چیزوں کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. نہیں, دنیا میں سب چیزیں دیں گے اللہ پاک. یہ قانون ہے اللہ کا. سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, گاڑیاں ہیں, اولاد ہے, مال ہے, عہدے ہیں, یہ دنیا کی چیزیں ہیں. اور یہ دنیا کی چیزیں اللہ پاک سب کو دیں گے, جس کو چاہیں گے جتنا دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایمان والے کو کم دیں اور بے ایمان کو زیادہ دیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما برداری کرنے والے کو کم دیں اور نافرمانی کرنے والوں کو زیادہ دیں. ان چیزوں کی بنیاد پر کامیاب اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوگا, اللہ کی رضا کا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط کہاں لگائی ہے ایمان کی؟ دنیا میں ایمان کی شرط نہیں ہے. شرط ہے ایمان کی جنت میں جانے کے لیے. ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. جنت میں جانے کا وقت ہوگا, ایک طرف جہنم ہوگی, ایک طرف جنت ہوگی. حشر کا میدان ہوگا, حشر کے میدان میں اتنی تکلیف ہوگی, حشر کے میدان میں ایسی رسوائی اور ذلت کا سامان ہوگا, حشر کے میدان میں ایسی تکلیف ہوگی, لوگ ہاں ہاں کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے کسی. ایک طرف جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے. جنت میں کون جائے گا؟ ایمان ہو تو جنت میں آ جاؤ, ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے. وہاں شرط ہے ایمان, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ رہنے کی جگہ, اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں رہنے کی جگہ, اللہ تعالیٰ کے اکرام جہاں اللہ تعالیٰ کریں گے اپنے بندے کا, وہ جنت ہے. اس میں رہنے کی جگہ وہ ایمان کے ساتھ, اس میں ایمان چاہیے. وہاں ایمان کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اس غفلت کے ساتھ کہ کام تو چل ہی رہا ہے, روٹی تو مل ہی رہی ہے, گاڑی تو ہمارے پاس بھی ہے, کھیتی ہماری بھی ہو رہی ہے, بچے ہمارے بھی پل رہے ہیں. ہم اس غفلت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سوچ کر کہ کام چل رہا ہے کہ یہ کام کب تک چلے گا. یہ کام ہمیشہ نہیں چل سکتا. جس دن موت کا دن ہوگا وہ دنیا سے جانے کا دن ہوگا, اور موت کے بعد جو ہے وہ گھاٹیاں شروع ہو جائیں گی. پہلی گھاٹی قبر ہے, قبر کے اندر ہی شروع ہو جائے گا. قبر میں ایمان کام آئے گا. حشر کے میدان میں ایمان چاہیے, پل صراط پر ایمان چاہیے, جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے. ساری لائنیں شروع ہو جائیں گی. ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہے, ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے. وہ نعمت اور وہ دولت ایمان کے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے. بھائیو دوستو بزرگو, ایمان کی محنت سے بچے گا, ایمان کی محنت سے بڑھے گا. ہمیں ایمان مل گیا, یہ اللہ پاک نے اپنا فضل فرما دیا. اب یہ ایمان بچ کر چلا جائے, اس کے لیے ایڑی سے لے کے چوٹی تک کا زور لگانا پڑے گا. پوری زندگی کی محنت ہے. ایمان تو ہے, لیکن ایمان ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر ایمان اپنی طاقت کے ساتھ نہیں ہے, اور ایمان اپنی قوت کے ساتھ نہیں ہے, اور ایمان حلاوت کے ساتھ نہیں ہے. بھائیو دوستو بزرگو, تو یہ ایمان ناقص ایمان ہے. ایمان کے ہوتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں, ایمان کے ہوتے ہوئے کم ناپ رہے ہیں, ایمان کے ہوتے ہوئے کم تول رہے ہیں, ایمان کے ہوتے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں, ایمان کے ہوتے ہوئے نامحرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ایمان کے ہوتے ہوئے یہ ہم شراب پی رہے ہیں, ایمان کے ہوتے ہوئے چوری کر رہے ہیں, اور اس پہ اطمینان ہے کہ ایمان ہمارے پاس ہے. ایمان کے ہوتے ہوئے سارے غلط کام ہو رہے ہیں, اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ایمان میں اگر تھوڑی طاقت ہوتی تو ہم جھوٹ نہ بولتے, ایمان میں اگر تھوڑی طاقت ہوتی تو ہم کم نہ ناپتے, ایمان میں اگر طاقت ہوتی تو ہم کم نہ تولتے, ایمان میں طاقت ہوتی تو ہم دھوکہ نہ دیتے, ایمان میں طاقت ہوتی تو ہم کسی کا مال نہ دباتے. ہمارے پاس ایمان کی صورت ہے, ایمان کی حقیقت نہیں ہے. اور یاد رکھو, صورت سے تو ایک بچہ بھی نہیں ڈرے گا. اپنے گھر کی دیوار پر شیر کی تصویر بنا دو, آپ کا چھوٹا بچہ بھی اس سے نہیں ڈرے گا.
اور حقیقت والا شیر اگر سامنے آ جائے تو 100 آدمی بھی ہوں گے تو بھاگ جائیں گے. حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ایمان ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. حقیقت والا ایمان کس کے پاس تھا؟ حقیقت والا ایمان تھا صحابہ کے پاس. ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ ہمارا نکلنا اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہے جو ایمان صحابہ کے پاس تھا. میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اپنے ایمان کو بنانا چاہتا ہوں، ایمان کو اس سطح پر لانا چاہتا ہوں جو ایمان صحابہ کے پاس تھا. صحابہ والے ایمان کو حاصل کرنے کی محنت ہے. وہ صحابہ کے پاس وہ ایمان تھا کہ اللہ ابھی اس ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، آمنو کما آمن الناس. ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہے. بھائیو دوستو بزرگو، تو صحابہ نے یہ ایمان کیسے حاصل کیا؟ صحابہ نے ایمان حاصل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے. صحابہ کا ایمان اتنا اونچا جا چکا تھا کہ جیسے اونچا پہاڑ ہوتا ہے، چوٹیوں پر ایمان، صحابہ کے دلوں میں جو ایمان تھا وہ ایمان چوٹیوں پر پہنچا ہوا تھا. اتنا اونچا ایمان تھا، لیکن اس کے بعد بھی صحابہ کرام ایمان پر محنت کرنے کو اپنا کام سمجھتے تھے. آؤ اپنے رب پر ایمان لائیں، آؤ چلو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اٹھو. ایک ایک کو خوشامد کرتے. صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ پر محنت کرتے، اور محنت کر کے صحابہ ایمان کی مجلسیں قائم کرتے، اور ایمان کی مجلسوں میں اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرتے، غیب کی باتوں کے تذکرے کرتے. اللہ کی بڑائی کو بولنا اپنی زبان سے صحابہ کا یہ عمل تھا. آؤ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرنا، ایمان کی مجلسیں قائم کرنا. بھائیو دوستو بزرگو، ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. ہم اس ایمان کی محنت کس طرح کریں گے؟ مسجدوں میں جماعت کا قیام ہوگا. مسجدوں میں قیام کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ ہی مسجدوں کے ماحول میں جا کر خوشامد کر کے اپنے ایک ایک بھائی کا ہاتھ پکڑ کے انہیں مسجدوں میں لائیں. مسجدوں میں تعلیم کا حلقہ، یہ ایمان کا حلقہ ہے. قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے. ان مجلسوں میں جوڑیں، آنے والوں کا استقبال کریں، خوشامد کر کے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے ماحول میں لائیں. ایک ایک ایمان والے، کوئی دن ہمارا ایسا خالی نہیں جائے گا جس میں ہم اللہ کی بڑائی کی باتیں نہ کریں، جس میں اللہ کی بڑائی کے تذکرے نہ کریں. ایمان بنانے کی محنت ہے. ایک دن بھی ایمان کی محنت کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک دن بھی، جس دن محنت نہیں ہوگی اسی دن ایمان میں ضعف پیدا ہوگا. ایک دن کھانا نہیں کھاتے، ایک دن پانی نہیں پیتے تو جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں کچھ کمی ہے. کیوں؟ کہ صبح سے لے کے شام تک پانی نہیں پیا ہے، صبح سے لے کے شام تک کھانا نہیں کھایا ہے. حالانکہ جتنی عمر ہو چکی، اتنی عمر میں کتنا پانی پی چکے، کتنا کھانا کھا چکے، لیکن اتنی تعداد کھانے کے بعد، اتنی تعداد میں پانی پینے کے بعد بھی صرف ایک دن پانی نہیں پیتے تو پیاس لگتی ہے، ایک دن کھانا نہیں کھاتے تو بھوک لگتی ہے. جیسے جسم کی حیات اور جسم کی طاقت جیسے کھانے اور پانی کے اندر اللہ نے رکھی ہے، ایسے ہی ایمان کی طاقت، ایمان کی جو قوت ہے اور ایمان کی حلاوت اللہ پاک نے روزانہ دعوت میں رکھی ہے. اس کی دعوت میں لگے روزانہ اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اللہ کی بڑائی کا بولنا. اور جو طریقہ صحابہ اکرام کا تھا کہ صحابہ کو دعوت دیتے، صحابہ پر محنت کرتے، وہی طریقہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس کو اختیار کرنا، اور اس طریقے کے مطابق محنت کریں گے تو ہمارے ایمان میں بھی طاقت آئے گی اور ہمارے ایمان میں بھی حلاوت پیدا ہوگی. بھائیو دوستو بزرگو، یہ وہ ایمان ہوگا جس ایمان کی برکت سے یہ بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا. جس ایمان کی برکت سے ایسا ایمان جب دل میں اترے گا تو بھائیو دوستو بزرگو، ایسے ایمان کے دل میں اترنے کے بعد پھر جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا بھی رخ ہو جائے. سب سے پہلے ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو جسم کے اعضاء بھی اللہ کی طرف ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کی جگہ دل ہے.
ہمیں اس طرح محنت کرنی ہے کہ ہمارے دل پر روزانہ، دل کے اندر روزانہ ایمان کی، زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنیں گے، اور آنکھوں سے اللہ سے ہونے کو دیکھیں گے، اور دماغ سے اللہ سے ہونے کو سوچیں گے، تاکہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے. چونکہ دل جو ہے وہ ایمان کی جگہ ہے. اتنا سوچنے سے، اللہ کی باتوں کو بولنے سے ایمان دل میں اترے گا، اللہ سے ہونے کو دیکھنے سے ایمان دل میں اترے گا، اللہ سے ہونے کو سوچنے سے ایمان دل میں اترے گا، اور اللہ سے ہونے کو سننے سے ایمان دل میں اترے گا. یہ جسم کے اعضاء یہ ایمان کے اتارنے کی جگہ ہیں. یہ آنکھ اور زبان اور یہ کان ہمارے، یہ اور دماغ، یہ اللہ کی بڑائی کو سوچنے، بولنے اور سننے کی جگہ ہے. اس سے ایمان یہ دل میں اترنے کے راستے ہیں. ان چیزوں سے دل میں بات اترے گی. اگر اللہ کی بڑائی کو نہیں بولیں گے تو دنیا کی بڑائی سنیں گے، اور دنیا کی بڑائی کو بولیں گے، اور چیزوں کو سوچیں گے. ان ساری ان چیزوں کا تاثر دل پہ آ جائے. دل میں یہ خوف پیدا ہوگا، چیزوں سے خوف پیدا ہوگا. دنیا کی بڑائی دل میں اتر جائے گی، چیزوں کی قیمت دل میں اتر جائے گی، اعمال کی قیمت دل سے نکل جائے گی. کیوں؟ کہ ایمان کی محنت نہیں ہے. ایمان کی محنت نہیں ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان کی قیمت بالکل ختم ہو جائے گی، اور انسان اتنا بے قیمت ہو جائے گا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان کو ختم کر دیں گے. اس لیے کہ چیزوں کی قیمت ہے، چیزوں کی قیمت ہے. صحابہ اکرام، مدینے کے اندر ایک محلہ تھا جس میں 7 گھر تھے، اور 7 گھروں کا حال یہ تھا کہ 7 گھروں میں فاقہ تھا. ایک بکرے کی سیری آئی ایک گھر میں، اس گھر میں فاقہ تھا، لیکن اسے اپنے پڑوسی کے فاقے کا علم تھا. تو اس گھر والے نے اپنے فاقے پر ترجیح دی، اور وہ سیری بکرے کی پڑوسی کے یہاں بھیج دی. فاقہ برداشت کی، پڑوسی کے یہاں بھیج دی. پڑوسی کو معلوم تھا کہ میرے برابر میں جو گھر ہے اس میں بھی فاقہ ہے، تو اس نے اس سیری کو آگے بڑھا دیا، اپنے فاقے پر ترجیح دی. اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے گھر بھی فاقہ ہے. غرض یہ کہ اس محلے کے اندر 7 گھر تھے، اور یہ سیری ایک گھر میں آئی تھی، پہلے گھر میں، 7 گھروں میں چکر لگا کے واپس اسی گھر میں آ گئی. کیوں؟ دل میں اللہ کی بڑائی ہے، دل میں اعمال کی قیمت ہے، چیزوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے میں ایک مہمان آیا، آپ نے ارشاد فرمایا انہیں کھانا کون کھلائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تیار. اپنے گھر لے کے گئے. گھر میں جا کے بیوی سے کہا کہ مسجد سے مہمان ملا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ مہمان، ہمیں اسے کھانا کھلانا ہے. بیوی نے کہا بچوں کے لائق تھوڑا سا گھر میں کھانا ہے، بچوں کے لیے گھر میں کھانا نہیں ہے. تو شوہر نے کہا بیوی سے بچوں کو بہلا کے سلا دو، مہمان کو کھانا کھلا دو. جب ایمان حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو زندگی میں اعمال وہ بنتے ہیں جن سے جنت کے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں، جنت کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا اور یہ ایمان حقیقت کے ساتھ دل میں نہیں آئے گا تو انسان کو صرف ایک گھڑی کی وجہ سے مار دے گا. انسان کو صرف ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے مار دے گا، صرف اس کے جیب میں پیسے حاصل کرنے کے لیے اسے ختم کر دے گا جان سے. کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں چیزوں کی قیمت ہے، اس کے دل میں اعمال کی قیمت نہیں ہے، اس کے دل میں سامان کی قیمت ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے، اس کے دل میں مخلوق کی بڑائی ہے. یہ نقصان ہوگا. ایمان نہیں بنایا تو دنیا میں بھی نقصان اور دنیا میں بھی فساد ہوگا، اور ایمان نہیں آیا دل کے اندر تو مرنے کے بعد ہمیشہ کا نقصان ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہے. ہر ایک کو اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کرنی ہے. اللہ کی بڑائی کو بولنا بھی ہے، اللہ کی بڑائی کو سننا بھی ہے، اور اللہ کی بڑائی کے لیے مجلسیں قائم بھی کرنی ہے. گشتوں کے ذریعے سے خوشامد کر کے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے ان مجلسوں میں شریک بھی کرنا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کے بنانے کی محنت پر لگانا ہے. انشاءاللہ لگائیں گے. دوسری صفت، ایمان کے بعد جو صفت ہے دوسری، جس کی وجہ سے
بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنتا ہے، وہ صفت ہے نماز، وہ صفت ہے نماز۔ نماز کہ نماز وہ صفت ہے، نماز وہ صفت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اپنی ملاقات کے لیے نماز دی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے سے ملنے کے لیے نماز دی ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ نماز میں آ جائے۔ نماز، سارے احکام زمین پر بھیجے گئے، جبرائیل علیہ السلام کو اس کا واسطہ بنایا، لیکن جب اللہ پاک نے نماز کے دینے کا ارادہ فرمایا تو اپنی ترتیب کو بدل دیا۔ نماز کو زمین پر نہیں بھیجا، سارے احکام زمین پر، اور جبرائیل علیہ السلام اس کا واسطہ ہے، لیکن نماز عرش پر ہے، وہاں کوئی واسطہ نہیں، وہاں کوئی واسطہ نہیں۔ معراج قائم فرمائی، اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، خاص حضوری عطا فرمائی جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتا، وہاں نہیں آ سکتا، خاص حضوری عطا فرمائی، اپنے قریب بلایا۔ نماز کا حکم، اللہ سے ملاقات، نماز کا حکم، نماز میں اللہ سے ملاقات۔ سب لوگ معراج پر نہیں جائیں گے، دعا ہوتے سے سب لوگ نہیں جائیں گے، لیکن معراج پر جو اللہ سے ملاقات ہوئی وہ سب کو ہو سکتی ہے، اس کے لیے نماز ہے، اس کے لیے نماز ہے۔ یہ ساری امت اس سے فائدہ اٹھائے، ساری امت اس عمل سے فائدہ اٹھائے کہ نماز وہ عمل ہے جس میں اللہ پاک نے ساری دنیا کی چیزوں سے کاٹ کر بلایا، اور ساری دنیا کی چیزوں کے خیال سے بھی کاٹ کر بلایا کہ چیزوں کا خیال لے کے بھی مت آؤ۔ یہ نہیں کہ چیزیں لے کے آنی ہیں، نہیں، اسلام میں نماز جیسا کوئی فریضہ نہیں ہے، اسلام میں نماز جیسا کوئی فریضہ نہیں ہے۔ روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ سارے فریضے مخلوق میں لگ کر کے ادا ہو سکتے ہیں، مخلوق کے ساتھ مل کر کے ادا ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کا فریضہ کسی مخلوق میں لگ کے ادا نہیں ہوگا، اللہ سے ملنے کا۔ بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اس نماز کو بنانے کے لیے، اس نماز کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس نماز کو سیکھنا ہے جو نماز صحابہ اکرام پڑھتے تھے، صحابہ کی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میدان میں تھے تو میدان میں پیر میں ایک تیر لگا اور تیر اندر گھس گیا، تو ساتھیوں نے آپ کے نکالنا چاہا اس تیر کو، تو تیر نکالنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔ چنانچہ آپ نماز کی نیت باندھ لی۔ جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو ساتھیوں نے موقع دیکھ کر کے تیر کھینچ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، ارشاد فرمایا ساتھیوں کو دیکھ کر، کیوں بیٹھے ہو، تیر نکالنے کے لیے؟ نہیں امیر المومنین، ہم تیر نکال چکے جب آپ نماز میں تھے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے خبر نہیں، مجھے خبر، سوچو کیسی نماز ہوگی۔ نماز، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک نماز صحابہ پڑھتے تھے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں جائیں اللہ کے راستے میں، ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں کیوں جائیں؟ نہیں، اللہ کے راستے میں نکلو اور نکلتے رہو، اور نکلتے نکلتے مر جائیں، اتنا نکلیں، لیکن ہم اس نماز کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایمان صحابہ کے پاس تھا، اس نماز کو بنانے جا رہے ہیں جو نماز صحابہ پڑھتے تھے، ہمیں وہ نماز پڑھنی آ جائے۔ گھر میں ایک صحابی ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور برابر میں ان کا بچہ سو رہا ہے، چھت میں سے ایک سانپ نکل کر کے بچے کے اوپر لپٹ گیا۔ گھر میں دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے دیکھا تو گھر میں شور مچ گیا، سب نے اس سانپ کو بچے سے الگ کیا۔ یہ بالکل بچے کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو بالکل برابر میں نماز پڑھ رہے ہیں انہیں خبر نہیں ہے، باقی جو نماز میں نہیں ہے سب کو خبر ہے، جو نماز میں ہے ان کو برابر میں کھڑے ہو کے خبر نہیں ہے۔ یہ نماز تھی صحابہ کی۔ نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کر کے کہنے لگے گھر والوں سے کہ کچھ شور، کسی آواز گھر میں آئی تھی، شور،
کچھ شور کسی آواز. تو گھر والوں نے کہا لو اللہ رحم کرے, بچے کی تو جان ہی چلی گئی تھی اور آپ کو. تو انہوں نے کہا کیا میں نماز میں نہیں تھا؟ ایک ہی جملہ کہا, کیا میں نماز میں نہیں تھا؟ نماز کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ زمین پر نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے کھڑے جا کر. جو کام اللہ پاک دنیا کے اندر مال اور اسباب سے جو کام بنتے ہیں وہ کام ایمان والوں کے اللہ پاک اس نماز سے بنا دیں گے, اس نماز سے بنائیں گے. اگر یہ نماز پڑھنی آ جائے, یہ والی نماز, صحابہ کرام ہر حال میں نماز ادا کرتے تھے, ہر حال میں. خوشی کا وقت ہو تو نماز, غم کا وقت ہو تو نماز, حاجت کا وقت ہو تو نماز, کوئی ضرورت آ گئی تو نماز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. جب فاقہ زیادہ ہو گیا اور پیٹ بھی خالی ہے اور گھر میں بھی فاقہ ہے, فاقے سے زیادہ پریشان ہو گئے. بھوک اور فاقے کی وجہ سے جب تکلیف ہونے لگی تو گھر میں آ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں مسجد جا رہا ہوں. کس لیے؟ مسئلہ گھر میں تنگی ہے, گھر میں فاقہ ہے, اس کے لیے فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں. مسجد گئے, نماز پڑھ کے مسجد سے گھر واپس آئے. ارشاد فرمایا عائشہ گھر میں کچھ آیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آیا. آپ دوبارہ گھر سے لوٹ گئے مسجد کی طرف, مسجد میں گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, آ کر کے ارشاد فرمایا عائشہ گھر میں کچھ آیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں فاقہ ہے, فاقے میں روٹی کی ضرورت ہے, کھانے کی, اس کھانے کے لیے مسجد میں جا کے بار بار نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. دوسری بار نماز پڑھنے چلے گئے, دوسری بار نماز پڑھ کے آئے, پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ آیا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں آیا. آپ گھر سے واپس لوٹ گئے, تیسری بار مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. جب آپ نماز پڑھنے مسجد میں گئے پیچھے سے, تیسری مرتبہ پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھتے ہوئے گھر آئے. گھر میں آ کر پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھرا ہوا تھا, آپ کے فاقے کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی, تو ہچکیاں مار کے رونے لگی, جواب نہیں دے سکی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم میں بیٹھ گئے کہ مدینہ جانثار صحابہ سے بھرا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے, پیٹ میں بھوک ہے, لیکن مدینے میں کسی کو معلوم نہیں ہے. حالانکہ جانثار صحابہ مدینے میں بھرے ہوئے ہیں, وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, آپ کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے, آپ کے اتنا مطلب اتنا احترام, اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار, لیکن گھر کے فاقے کا پتہ نہیں ہے. گھر چلے گئے, گھر جا کر کے ہر طرح کا سامان بھرا, اور سامان بھر کے لا کے پورا گھر بھر دیا. کہا کہ یہ ہمارا مال ہے کس لیے, ہماری جان کس لیے ہے, مال کس لیے ہمارے پاس یہ, اور یہ سب کچھ بھر کے, اور کہا کہ آگے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہم کس لیے, ہم ہیں, ہمارا مال ہے کس کے لیے. اتنی بات کہہ کر کے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار نماز پڑھ کے گھر آئے, آ کر کے ارشاد فرمایا عائشہ گھر میں کچھ آیا؟ یا رسول اللہ عثمان آئے تھے اور یہ سامان بھر کے گئے اور یہ بات کہہ کے گئے آگے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ, اور قسم کھا کر کے فرمایا, اور ایک ادنا سی مثال لے کر کے فرمایا, غالباً جوتے میں جو باندھنے کے لیے تسمہ لگتا ہے اس کی مثال دی کہ عائشہ اگر مجھے اتنی سی ادنا سی چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو قسم کھا کر کے فرمایا میں بار بار اللہ ہی سے جا کے کہوں, میں بار بار اللہ ہی سے جا کے کہوں. وہ ہمیں نماز دی تھی, وہ تھی نماز ہماری. آج ہم ساری دنیا میں جہاں ہمیں بھیجنا ہو ہم سب جگہ جانے کو تیار ہیں,
سب کے دروازوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، سب کے دروازوں پر انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کی کنڈیاں کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہیں، ایک اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ نماز میں نہیں آئیں گے، نماز میں مسئلے کا حل معلوم نہیں ہو رہا۔ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ نکل کر کے ہمیں اس نماز کی حقیقت کا علم ہو کہ نماز کیا ہے، یہ ہمیں نماز کیوں دی ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے دنیا کے اندر مسئلوں کو حل نہیں کرائیں گے تو ہم آخرت میں کیسے اپنا مسئلہ حل کرائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں حساب ہوگا نماز کا، نماز کو پہلے دیکھا جائے گا، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے دین کو صحیح سمجھا جائے گا، جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے بعد کی اعمال صحیح سمجھے جائیں گے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا۔ بھائی دوست بزرگو، اگر محنت کر کے ہم نے یہ نماز بنا لی اور یہ نماز ہماری بن گئی تو یہ نماز ہمیں دنیا کے اندر بھی ہماری ضرورتوں کا اور ہمارے تقاضوں کا اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے۔ تو یہ نماز ہمیں دنیا میں بھی ہمارا کام اور مرنے کے بعد اسی نماز کے ذریعے سے ہمارا کام بنے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو بنانے کی محنت ہے، اس نماز کو سیکھنے کی محنت ہے۔ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے صحیح قرآن پڑھنا سیکھو، اگر سیکھے ہو تو دوسروں کو سکھاؤ۔ نماز کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، قیام ہے، یہ جتنی شکلیں نماز کے اندر ہیں ظاہری، ان کو بھی صحیح کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر، تاکہ نماز کی ظاہری شکل مضبوط ہو جائے، مسائل کا علم ہو اور نماز میں رکوع کرنا آ جائے، سجدہ کرنا آ جائے، التحیات میں بیٹھنا آ جائے، ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے، رکوع سجدے کی تسبیحات کا پڑھنا آ جائے، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا آ جائے، نماز کو بنا بنا کر پڑھو، محنت کرو نماز پر۔ گاڑی پر دھول برداشت نہیں کرتے، گاڑی گندی ہے تو اسے چمکائیں گے، دکان پر دھول برداشت نہیں کرتے، مکان میں کوڑا برداشت نہیں کرتے۔ 20 سال پہلے نماز سیکھی تھی، آج تک وہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ میں غلطی ہے تو آج تک غلطی چلی آ رہی ہے۔ سورہ اخلاص میں اگر غلطی ہے وہ غلطی آج تک چلی آ رہی ہے، اسے صحیح کرنے کا موقع نہیں ہے۔ نماز کو چمکانے کی فرصت نہیں ہے۔ گاڑی چمکائیں گے، گھر چمکائیں گے، مکان چمکائیں گے، سب چیزیں چمکائیں گے، میلے کپڑے نہیں پہن سکتے، لیکن نماز جیسی چل رہی ہے چلنے دو، ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکال کر ہم اپنے اس احساس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے نماز کی حقیقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں حقیقت میں کیا چیزیں چاہیے، ہماری ضرورت کی کیا چیزیں ہیں۔ کپڑا نہیں ہے کام چل جائے گا، روٹی نہیں ہے کام چل جائے گا، سواری نہیں ہے کام چل جائے گا، لیکن اگر یہ کلمہ اور نماز اور یہ علم اور ذکر کی محنت نہ ہوئی تو کام نہیں چلے گا۔ اس اتنے بڑے مقصد کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے، ایمان اور علم دے کر کے بھیجتے تھے۔ آج ہم اس کے بغیر اپنا کام چلا رہے ہیں، جیسا ہے چل جائے گا، بس گزارا کر لو۔ کپڑوں میں گزارا نہیں سمجھتے، گاڑیوں میں گزارا نہیں سمجھتے، مکانوں میں گزارا نہیں سمجھتے۔ نماز جیسی ہے گزارا کر لو، قرآن جیسا ہے گزارا کر لو، رکوع جیسا کر رہے ہیں گزارا کر لو، سجدہ کرنا آتا ہے نہیں آتا گزارا کر لو۔ کیا ہوگا ہمارا؟ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکال رہے ہیں؟ نکال کر کے اس احساس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ نکلو اور بیدار ہو جاؤ اپنے آخرت کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے اور اپنی نماز کے لیے۔ اگر ایمان نہ بنا اور نماز نہ بنی تو دنیا میں پریشانیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو آفتیں اس کلمہ نماز پر مرنے کے بعد ہم جن آفتوں سے بچیں گے، اسی کلمہ نماز پر دنیا میں بھی بچیں گے، دنیا میں بھی بچیں گے۔ جو کلمہ نماز دنیا میں آفتوں سے نہیں بچا رہا، مرنے کے بعد کیا بچائے گا؟
اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کو بنانے کی مشق کرنی. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک نماز کے ظاہر حال کو سیکھنا اور ایک نماز کا باطن ہے. پورے قرآن حدیث کے اندر کامل اور مکمل نماز کے 2 درجے ہیں. ایک پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو دوسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تیسرا کوئی درجہ نہیں. تیسرا کوئی درجہ نہیں. اب اس کی مشق کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر. یہ نماز بناؤ, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی, سلام پھیرنے تک میری نماز میں اللہ کے سوا کوئی نہیں آیا. میری نماز میں اللہ کے سوا کوئی نہیں آیا. اس نماز کو بنانے کی محنت ہے, اس نماز کے پڑھنے کی محنت ہے, نماز کو سیکھنا بھی ہے اور نماز کو بھائی دوستوں کو بنانا بھی ہے. یہ بنانے کی محنت ہے. 4 حالتیں نماز کے اندر ہیں, قیام, رکوع, سجدہ, التحیات. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان 4 حالتوں میں کم از کم 3 مرتبہ اللہ کا دھیان لانے کی مشق کرو. قیام میں آؤ تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. رکوع میں گئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. سجدے میں گئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. التحیات میں بیٹھے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس دھیان کو لانے کی مشق کرو. 3 مرتبہ اس دھیان کو لانے کی مشق کرو, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بھائی دوستوں, اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر اس نماز کے بنانے کی محنت ہے. ایک محنت ایمان کے بنانے کی ہے اور ایک محنت نماز کے بنانے کی ہے. بھائی دوستوں, ایمان اور نماز یہ 2 بڑی صفت ہیں. اس سے ان کی برکت سے بندے کی قیمت اللہ کے یہاں ہے. بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے اس کلمے, اس ایمان اور اس نماز پر. بھائی دوستوں, اسی طرح ایک صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر, وہ ہے علم اور ذکر. وہ ہے علم اور ذکر. بھائی دوستوں, بندہ اللہ کے یہاں قیمتی جہالت سے نہیں بنے گا. بندہ اللہ کے یہاں قیمتی غفلت سے نہیں بنے گا. بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا علم سے. علم سے بندہ قیمتی بنے گا اللہ کے یہاں ذکر سے. یہ ذکر اور یہ علم یہ بندے کو قیمتی بنانے کے لیے ہے. جہالت کی کوئی قیمت نہیں ہے. دنیا کا سب سے پہلا انسان جن کو آدم کہتے ہیں, آدم, اللہ پاک نے انسانیت کی ابتدا کہاں سے کی؟ انسانیت کی شروعات کہاں سے کی؟ آدم سے کی. لیکن آدم کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نبی بنایا. دنیا کا پہلا انسان نبی ہے کہ انسانیت کی شروعات جہالت سے نہیں ہو سکتی. حیوان ہو سکتے ہیں, انسان جاہل نہیں ہو سکتا. انسان میں حیوانوں والی بات آ گئی. انسان بھی ہے اور حیوان والی خصلت. اس لیے اللہ پاک نے انسانیت کی جو شروعات کی ہے وہ نبی سے کی ہے. پہلا انسان نبی ہے. پہلے انسان کو نبی بنایا تاکہ انسانیت کی ابتدا علم سے ہو, انسانیت کی ابتدا دعوت سے ہو, انسانیت کی ابتدا تعلیم سے ہو, جہالت سے. یہ قیمتی بنانے کا سامان ہے. بھائی دوستوں, ہم اصل علم وہ ہے جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو, جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملے. دنیا کی چیزوں کو جاننا, صرف دنیا کی چیزوں کو جاننا اور دنیا کی چیزوں کے جاننے میں لگنا, بھائی دوستوں, یہ علم نہیں ہے. یہ علم نہیں ہے. لوگ اسے کہتے ہیں کہ سائنس ہے, تو سائنس ہو سکتا ہے. سائنس ہو سکتا ہے. سائنس کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کو جاننا, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننا سائنس ہے, اور اللہ کو جاننا ایمان ہے. جس نے بنایا ہے اس کو جاننا ایمان ہے. جس نے بنایا ہے اور جو کچھ بنا ہوا ہے اس کو جاننا سائنس ہے. آج تک جتنا جان گئے وہ سائنس,
اور آج کے بعد قیامت تک جتنا جانیں گے وہ بھی سائنس ہو جائے گا. حالانکہ چیزیں تو بن چکی, بنا کے لب فارغ ہو چکے. آہستہ آہستہ جانتے رہو, آہستہ آہستہ جانتے رہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی ترقی ہے, ترقی نہیں ہے. اتنی جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سے ابھی تک جاہل ہیں. جتنا جان چکے اس کو سائنس کہہ دیا, اور جتنی چیزیں نہیں جانی اس سے تو جاہل ہی ہے. سارا کچھ جان لیا تو اس جاننے کے بعد بھی نجات نہیں ہے چیزوں کے جاننے سے. اللہ کے جاننے میں نجات ہے, اس کے بغیر نجات نہیں. اللہ کو جاننا ایمان ہے. جس نے سب کچھ بنایا اس کو جانیں گے تو نجات ہوگی. جو بنا ہوا ہے اس کو جاننا کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنی ہوئی چیزوں سے رخ پھیر لیا. ابراہیم صاحب نے کہا کہ میں نے بنی ہوئی چیزوں سے رخ پھیر لیا, بنانے والے کی طرف رخ کر لیا. بنی ہوئی چیزوں کو مت دیکھو, بنی ہوئی چیزوں کو مت دیکھو آپ, جو بنانے والا ہے اس کو دیکھو. بنانے والے کی پہچان کا ہونا یہ علم ہے, یہ اصل علم ہے. کہ مجھے بنانے والے جس نے بنایا ہے مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی, مجھے اس کا یقین حاصل ہو گیا. یہ ایمان ہے, یہ اصل علم ہے, یہ جاننا اصل علم ہے. قبر میں سوال چیزوں کا نہیں ہوگا, قبر میں سوال علم کا ہوگا. بتاؤ اللہ کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ساری زندگی گزار کے گئے قبر میں اور سوال ہو رہا ہے اللہ کے جاننے کا. نہ بنگلہ, نہ کوٹھی, نہ گاڑی, نہ بچے, نہ اولاد, نہ مال, نہ ڈگری, کچھ نہیں پوچھتے قبر کے اندر. کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ یہ اصل علم ہے, یہ اصل علم ہے اللہ کو جاننا. پوری زندگی قبر کی تیاری ہے, زندگی لگا کر قبر کی تیاری نہیں کی تو دنیا کی ساری چیزیں سب بیکار ہیں, ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی. کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی, ان کی حیثیت ساری دنیا کی چیزوں کی. ساری دنیا کا سونا, ساری دنیا کی چاندی, ساری دنیا کے ہیرے, ساری دنیا کے جواہرات, ساری دنیا کی حکومتیں اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. ان کی یہ قیمت ہے. اللہ کو جاننا یہ قیمتی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تیری سبحان اللہ باقی رہے گی, میرا تخت ختم ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے, جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو, جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملے, جس علم کے ذریعے سے اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اتر جائے. ایک ہے اسباب کا یقین, ایک ہے اللہ کے وعدوں کا یقین. اللہ کے وعدوں کا یقین علم ہے, اسباب نہیں. اسباب پر تو کوئی وعدہ ہے ہی نہیں. اللہ کا وعدہ اسباب پر نہیں ہے. ساری دنیا میں جتنے اسباب ہیں اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ صرف اعمال پر ہے. اللہ کا وعدہ صرف اعمال پر ہے. تو یہ اسباب کیوں ہے پھر ساری دنیا میں؟ یہ اسباب ساری دنیا میں بھائیو, دوستو, بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے. بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے کو پہچانو. گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں فلاں کمپنی کی ہے, کپڑا دیکھ کے کہتے ہیں فلاں کمپنی کا ہے. اتنے سمجھدار ہم ہیں کہ چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانتے ہیں. ساری کائنات سامنے ہے, ساری دنیا سامنے ہے, ساری چیزیں سامنے ہیں, اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آ رہے. اس لیے بنائی گئی ہیں یہ چیزیں کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانو. اور ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. ان چیزوں کے ساتھ صرف اللہ کا ارادہ ہے, صرف ارادہ. ارادہ اگر ارادہ کریں گے تو, اگر چاہیں گے تو اللہ پاک دیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے. دنیا میں ایک بچے کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ بولو. دنیا میں ایک بچے کے پیدا ہونے کے اسباب, ایک عورت ایک مرد کی ملاقات سبب ہے. عورت اور مرد کی ملاقات ایک بچے کے پیدا ہونے کا سبب. کیا اس سبب پر اللہ کا وعدہ ہے؟ بولو نا. اگر اس پر وعدہ ہوتا تو کوئی دنیا میں بے اولاد نہ ہوتا, کوئی دنیا میں بے اولاد. اسباب سارے موافق ہیں, رات دن ملاقات بھی ہے, نکاح بھی ہے, ملاقات بھی ہے, لیکن اولاد نہیں ہے.
کیا مطلب؟ اسباب موجود ہے لیکن نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ اسباب پر وعدہ نہیں ہے، اسباب پر وعدہ نہیں ہے۔ تم زمین میں غلہ ڈالو گے، ہم غلہ دیں گے، وعدہ نہیں ہے، ارادہ ہے۔ ہم چاہیں گے تو ڈبل دے دیں گے، اور نہیں چاہیں گے تو جو ڈالا ہے اسے بھی واپس آنے دیں گے۔ بادل آئیں گے، بارش کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ چاہیں گے تو بارش دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے چاہنے پر ہے، اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں وہ ہے جو اللہ چاہے، اس میں وہ ہے جو اللہ چاہے تو یہ لکڑی ہے، اور اللہ چاہے تو یہ سانپ ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ ساری دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ جو اللہ چاہے۔ اللہ چاہے تو یہ ڈنڈا ہے لکڑی کا، اور اللہ چاہے تو سانپ ہے۔ بھائی دوستو بزرگو، یہ ساری دنیا کے اسباب کی حیثیت ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا پہچاننا، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ علم جس سے اللہ کے وعدوں کا یقین ہو۔ تجارت سے مال کماتے ہیں، دکان سے مال آئے گا، کھیتی سے مال آئے گا، ان سے تو مال کا یقین اتنا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن صدقے سے مال آئے گا، اس کا یقین نہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ عمل، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ کھیتی، تجارت، زراعت پر وعدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو دیں گے، اللہ چاہیں گے تو دکان سے نفع دیں گے، نہیں چاہیں گے تو اسی دکان سے قرض دار بنا دیں گے، اسی تجارت کو ڈبو دیں گے، اسی کھیتی کو برباد کر دیں گے۔ چاہیں گے تو آباد کر دیں گے، چاہیں گے تو برباد کر دیں گے۔ لیکن صدقہ کرو گے تو قیامت تک وعدہ ہے، عمل کے ساتھ وعدہ ہے، سبب کے ساتھ نہیں ہے۔ صدقہ کرو گے، مال بڑھے گا۔ حیثلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ حیثلی، ایک سائل نے آ کے سوال کیا، حیثلی نے گھر میں آواز دی، بیوی نے کہا 6 درہم ہیں، حیثلی نے کہا سارے دے دو، تو 6 کے 6 درہم دے دیے۔ اب گھر میں کچھ نہیں ہے، 6 درہم تو ختم۔ تھوڑی دیر میں ایک اونٹ آیا بکنے کے لیے، حیثلی نے پوچھا کتنے کا ہے؟ 140 درہم کا۔ حیثلی نے کہا چھوڑ دو، میرا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا کہ یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا ہے۔ 200 درہم دیے، اونٹ لے گئے۔ 140 درہم اونٹ والے کے گئے، 60 درہم بچے گھر میں پہنچائے۔ تو بیوی نے کہا یہ 60 کیسے ہیں؟ حیثلی نے فرمایا تم نے اللہ کی راہ میں 6 درہم خرچ کیے تھے، اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں 10 گنا بنا کے دیں گے، دنیا میں 10 گنا دے کے بنا کے۔ یہ ہے بات۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیوی آٹا گوندھ رہی ہے۔ آٹا گوندھتے گوندھتے سائل آیا، دروازے پہ آواز دی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس آٹے کے سوا۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کیا دیں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آٹا ہی ہے گندھا ہوا، اسی دے دو۔ صحابہ کا تو صدقہ اور ایثار ایسے ہی ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں، بینک بھی بھرا ہوا ہے، جیب بھی بھری ہوئی ہے، اور گھر بھی بھرا ہوا ہے، اور پھر بھی فقیر پہ تانا، پھر بھی مسافر بھوکا، اور پھر بھی جو ہے وہ فقیر پہ جو ہے وہ برستے، اور مسافر بھوکا۔ آٹا گنا ہوا ہے تو گنا ہوا آٹا دے دیا سارا۔ اب دونوں میاں بیوی فارغ ہو کے بیٹھ گئے، نہ پکانے کو کچھ ہے، نہ گوندنے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ۔ لیکن دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص آیا، بڑا سا پلیٹ، اس میں گرم گرم روٹیاں اور پکا ہوا سالن، پکا پکایا گرم گرم سالن اور روٹیاں گھر میں دی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے کہا تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آٹا صدقہ کیا تھا، اللہ پاک نے روٹی پکی پکائی بھیجی ہے اور سالن ساتھ میں بھیجا ہے۔ اسے کہتے ہیں اعمال پر یقین۔ علم یہ ہے کہ عمل کا یقین آئے، سبب کا نکل جائے، عمل کا یقین آئے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے ہوں گے، تعلیم کے حلقے فضائل کے، فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے ہی فضائل ہیں۔ ان میں بیٹھو تعلیم کے حلقوں میں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے فرمان کا یقین چیزوں سے زیادہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یقین چیزوں سے زیادہ ہو۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, सहाबा बैठे हुए थे बड़ी तादाद में, इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो एक मुल्क को फतह करेगी। आगे की खबर दे रहे हैं, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो एक मुल्क को फतह करेगी, और जब वो मुल्क फतह हो जाएगा तो उस मुल्क की शहजादी सफेद घोड़े पर बैठकर काली ओढ़नी ओढ़कर तुम्हारे सामने आएगी। ये बात बता रहे हैं आप सहाबा को। तो एक सहाबी मजमे में से खड़े होकर के कहने लगे, या रसूलुल्लाह, ये शहजादी जिसकी आप खबर दे रहे हो, ये शहजादी आप मुझे दे दो। ये थी तालीम, सहाबा की तालीम का हल्का ये था, सहाबा की तालीम का। आप खबर दे रहे हैं आगे के लिए कि मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो एक मुल्क को फतह करेगी। सहाबी ये कह रहे हैं कि जिस शहजादी की आप खबर दे रहे हो, ये शहजादी मुझे दे दो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारी आंखें गलत देख सकती हैं, हमारी आंखें गलत देख सकती हैं, लेकिन या रसूलुल्लाह, आपकी जबान से जो बात निकल रही है इसके मुताबिक कयामत तक इसके मुताबिक होगा, इसके खिलाफ नहीं होगा, इसके खिलाफ नहीं हो सकता। तो आपकी बात जो मस्जिदों में तालीम का हल्का हो रहा है, वो आपकी बात उसमें पढ़ी जा रही है, वो आप ही की बात है। जो मस्जिद में तालीम का हल्का है, जो जमात बैठी तालीम कर रही है, या हमारी मस्जिद में तालीम का हल्का है, ये वही, इसमें कुरान वही पढ़ा जा रहा है जो कुरान नाजिल हुआ है, जो हदीसें हैं, जो आपका फरमान है, वो पढ़ा जा रहा है। जिसके लिए ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप उसे बिठाओ जो जिसके पास फुर्सत हो। अल्लाह रसूल की बात सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, बाजार में जाके सबकी सुनूंगा, और मैं घर में खाली बैठ करके लाया नहीं सुनूंगा, मैं सारी बातें सुनूंगा, लेकिन अल्लाह रसूल की बात सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है। नहीं सुनोगे तो ईमान कैसे बनेगा? और ईमान नहीं बना तो दुनिया में भी आफतें आएंगी और मरने के बाद भी आफतें आएंगी। किसी से भी कोई शिकायत नहीं करना कि हमारे पास हालात क्यों हैं। तालीम में बैठने का टाइम नहीं है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम इसलिए निकाल रहे हैं, 4-4 घंटे तालीम का हल्का लगा के मश्क करो। अल्लाह ने क्या फरमाया उसे ध्यान से सुनो, रसूल ने क्या फरमाया उसे ध्यान से सुनो, और उसका यकीन दिल में उतारो। जो अल्लाह ने वादे किए उसका यकीन दिल में हो, जो रसूल ने वादे किए उसका यकीन दिल में हो। चीजों का यकीन दिल से निकालो, असबाब का यकीन दिल से निकालो, आमाल का यकीन दिल में उतारो। ये असल इल्म है, ये असल इल्म है। अगर ये यकीन नहीं है तो फिर इल्म कहां लिया हमने? इल्म तो कुरान हदीस का इल्म है। असल इल्म कुरान हदीस का इल्म है। अगर वही इल्म हासिल करने का हमारे पास टाइम नहीं और उसके सीखने का हमारे पास टाइम नहीं, कुरान हदीस में जो कुछ फरमाया उसका यकीन बनाने का हमारे पास टाइम नहीं, तो हमने इल्म कहां लिया? अल्लाह के रास्ते में निकलकर इस इल्म को हासिल करने के लिए हम निकल रहे हैं। तालीम का हल्का, सुबह में भी तालीम होगी, शाम में भी तालीम होगी। 4 घंटे अल्लाह के रास्ते में निकलकर कम से कम तालीम का हल्का लगाओ। सुबह की तालीम में कुरान के हल्के लगेंगे, उसमें कुरान का सीखना सिखाना होगा। जो जमात में कुरान सही पढ़ना जानते हैं वो उनके साथ दूसरे साथी बैठें और वो भी अपना कुरान सही करें। जितने लोग कुरान सही पढ़ना जानते हैं उतने हल्के लगाएं। उसके बाद किताब पढ़ी जाएगी। सुबह के वक्त में मुंतखब अहादीस, रोजाना मुंतखब अहादीस से तालीम हो। और जब किताब की तालीम हो जाएगी सुबह की तालीम में, तो 6 सिफात का मुज़ाकरा होगा। एक साथी के जिम्मे 6 सिफात का मुज़ाकरा होगा, वही पूरा मुज़ाकरा करेगा सारे साथियों से 6 सिफात का। अगले दिन दूसरे साथी के जिम्मे करेंगे, फिर वही सारा मुज़ाकरा करेगा पूरी जमात से। उससे अगले दिन तीसरे साथी का तय करेंगे, फिर वो 6 सिफात का मुज़ाकरा करेगा पूरी जमात से। ये नहीं है कि एक नंबर कोई बयान करे, दूसरा नंबर कोई बयान करे, तीसरा नंबर कोई बयान करे, नहीं, बदल बदल के नहीं, एक ही साथी पूरा मुज़ाकरा करें। इस तरह हम रोजाना सुबह की तालीम में इसका एहतमाम करें। कुरान का सीखना सिखाना भी होगा और किताब भी पढ़ी जाएगी और 6 सिफात का मुज़ाकरा भी होगा। शाम की तालीम ज़ोहर के बाद, उसमें हम रोजाना पढ़ेंगे फ़ज़ाइल आमाल से, फ़ज़ाइल आमाल से, माँ फ़ज़ाइल सदक़ात, एक ही किताब है ये, रोजाना इसकी तालीम होगी।
اور یہ تعلیم اسی لیے ہوگی کہ ہمیں اصل علم حاصل ہو جائے اور علم کی حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے. پڑھے لکھے بھی بے پڑھے بھی سب تعلیم کے حلقے کا اہتمام کریں. پرانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جماعتوں میں نکل کے بھی یہ سوچتے ہیں کہ تعلیم کا وقت کسی طریقے سے گزار دیا جائے اور تعلیم کے وقت میں کوئی دوسرا کام کر لیا جائے اور تعلیم کے وقت میں اس جو ہے کوئی بہانہ بنا دیا جائے. تو اس طرح سے لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں. جب تعلیم ہی ایمان بننے کی جگہ ہے تو اللہ کے راستے میں ایمان بننے کی جگہ نہیں بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ باوضو ہو کر بیٹھیں, باادب ہو کر بیٹھیں, محبت کے ساتھ بیٹھیں. دوران تعلیم ہم کوشش کریں مسجد کے آجو باجو کہیں آس پاس کے کوئی مسلمان کھڑا بیٹھا مل جائے تو اسے بھی خوشامد کر کے لے آئیں اور تعلیم میں جوڑیں. اس طرح بھائی دوستوں اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا اہتمام اور اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا اہتمام. بھائی دوستوں یہ علم جتنا یقین ہوگا یہ یقین بھی نماز میں کام آئے گا, اور جتنا ذکر ہوگا ذکر کے ذریعے سے دو چیزیں بنیں گی, ایک اللہ کا دھیان بنے گا اور ایک اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. ذکر کے ذریعے سے ایک اللہ کا دھیان اور دوسرے اللہ کی محبت. بھائی دوستوں بزرگوں ذکر اللہ کی محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی تو دنیا کی محبت آ جائے گی, اور اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت نکل جائے گی. اس لیے اس دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کا اہتمام ہے, اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ذکر کا اہتمام ہے. صبح شام 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, ایک تسبیح درود پاک کی, اور ایک تسبیح بھائی دوستوں کو استغفار کی. صبح شام ایک ہے ذکر عام, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس ذکر کا اہتمام کرنا ہے, اور ایک ذکر ہے خاص. اپنی تصویر لے کر ایسے وقت میں جب کوئی اجتماعی عمل نہ ہو, خالی ہو, تنہا ہو کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ لینے کی مشق کریں. یہ ہے ذکر خصوصیت کے ساتھ. اس طرح ذکر کریں کہ ذکر کا اثر دل پر آئے. وہ جب ہوگا جب آپس میں بات نہ کریں, سب سے کٹ کر کے ایک طرف بیٹھیں, اور جو ہم زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں اس کو دل میں اتارنے کی مشق کریں. زبان اور دل کا جوڑ بٹھاؤ ذکر کے اندر. جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل میں اتر رہا ہو, ایسا ذکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ مشق کریں گے تو یہ ذکر ہو سکے گا. اگر یہ ذکر ہو گیا تو اللہ کا دھیان بھی آئے گا اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی. بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں نکل کر اس صفت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, اکرام مسلم. بھائی دوستوں بزرگوں اکرام مسلم کے بغیر پوری امت میں اجتماعیت نہیں ہوگی. آپس کی اجتماعیت کے لیے اکرام مسلم ضروری ہے, اور اکرام مسلم کی بنیاد مسلمان کا عمل نہیں ہے. اس لیے کہ عمل کے اعتبار سے ہم سب میں کمی ہے, عمل میں ہم سب کھوٹے ہیں. حدیث کا فیصلہ ہے کلکم خطاؤن, کہ تم سارے کے سارے خطا کار. کون ہے ہم میں جو خطاؤں سے پاک نہیں ہے؟ کون ہے جو ہم میں سے خطاؤں سے پاک ہے؟ سب کے اندر کمیاں ہیں, لیکن کتنی ہی کمی کسی کے اندر ہو تلاش کرو گے اچھائی مل جائے گی. انسان ہے, اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اس کے اندر کمیاں بھی ہیں, اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. کتنا ہی برا انسان ہو تلاش کرو گے ایک اچھائی مل جائے گی, اور کتنا ہی اچھا انسان ہو تلاش کرو گے کوئی برائی مل جائے گی. انسان تو اسی کا نام ہے, فرشتہ نہیں. کمی سب کے اندر ہے, لیکن ہمیں مسلمان کا اکرام مسلمان کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمان کا اکرام مسلمان کے ایمان کی وجہ سے. عمل میں تو کمی ہے, اس نے میرے پیسے دبا لیے, اس نے مجھے گالی دے دی, اس نے مجھے تلاش کرو گے تو کوئی نہ کوئی عیب مل جائے گا. اس نے فلاں وقت مجھے یوں کہہ دیا, فلاں وقت مجھے یوں کہہ دیا, اس نے مجھے یوں کر دیا, یہ پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. اس کے بعد بھی مسلمان کا اکرام ہے. آپ سوچو نا, ساری کمی کے ہونے کے بعد بھی مسلمان کا اکرام ہے, تو مسلمان کا اکرام کس بنیاد پر ہو؟
لین دین کو دیکھیں تو وہ صحیح نہیں، معاملہ دیکھیں وہ صحیح نظر نہیں آتا، معاشرہ دیکھیں تو وہاں بھی کمی ہے، اخلاق دیکھیں تو وہاں بھی کمی ہے، تو پھر اکرام کس بنیاد پر کریں؟ کہ اکرام کی بنیاد مسلمان کا ایمان ہے، عمل نہیں۔ اور ایمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ایمان بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ اس کی ساری خطائیں معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کمیاں، بڑی کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی اور جنت میں داخل کر رہے ہیں، اور ہم ایک ذرا سی کمی کی وجہ سے مسلمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسے معاف ہی نہیں کر رہے۔ بولنا بند کر دیا، اسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کمی کی وجہ سے۔ دل میلا ہو گیا، جب دلوں میں میل آئے گا تو پھر عمل کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارا دل صاف ہو تو قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اگر تمہارا دل صاف ہو۔ دلوں میں میل آ گیا، مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کے میل آ گیا، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، دل میلا ہو گیا۔ جب دل میلا ہو گیا تو عمل کہاں رہا پھر؟ تہجد پڑھنا آسان ہے، تسبیح پڑھنا آسان ہے، دل صاف کرنا مشکل ہے، دل صاف کرنا مشکل ہے، دلوں کی صفائی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے، ان کا بیٹا بھی اللہ والا تھا بڑا، وہ بھی پیر تھے، یہ بھی پیر تھے بڑے، دونوں بزرگ۔ تو ان کے مریدین آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، ان کی جو جگہ بنی ہوئی تھی، تو رات میں جب سونے کے بعد یہ دونوں اٹھے، باپ اور بیٹے بزرگ، تو بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں، سارے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے، یہ بھی کوئی لوگ ہیں، تہجد پڑھنے کا وقت ہے، پڑھے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا، اس بات کے کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا، اس بات کے کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ ہم تو مسلمانوں کو عمل سے تولتے رہتے ہیں دن بھر۔ ہاں، میں نے تو پہلی صف میں نماز پڑھی ہے اور میں تو تہجد پڑھی تھی، تم تو سو رہے تھے۔ عمل سے تولتے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ شیطان نے ہمارے اندر انجیکشن لگا دیا، ہاں، اپنی بڑائی دل میں اتار دی، اس کی چھوٹائی اتار دی۔ شیطان نہیں تھا، جب آدم نے کمی دیکھی تو بن گیا۔ شیطان نہیں تھا، آدم نے کمی دیکھی تو بن گیا۔ جب ایک انسان دوسرے انسان میں کمی دیکھنے لگتا ہے تو وہ کہاں پہنچے گا کچھ معلوم نہیں۔ ایک انسان جب دوسرے انسان میں کمی دیکھنے لگتا ہے، کمی دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچے گا کچھ معلوم نہیں۔ وہ جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جس نے جنت کو دیکھا، جس نے آدم کو دیکھا، آدم سے بات کی، جس نے ساری نعمتوں کو دیکھا اللہ تعالیٰ کی، وہ صرف آدم میں کمی دیکھنے کی وجہ سے شیطان بن گیا، لعنت کا توپ گلے پڑ گیا۔ اس لیے جو بڑے لوگ تھے وہ کمی دیکھنے سے بچتے تھے، کمی مت دیکھو۔ امام صاحب کا واقعہ لکھا کتاب کے اندر، وضو کا پانی جب گرتا ہوا دیکھتے تو کشف ہوتا تھا، انہیں اس میں گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، اس سے کہا بیٹا اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، وہ گناہ دھل رہا تھا وضو کے پانی میں، لیکن امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ تو مجھے تو معاف کر دے اور میری یہ کیفیت ختم کر دے، میں کسی مسلمان کے گناہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ہم تلاش کرتے ہیں کہ مل جائے کوئی بتائے فلاں میں کیا ہے۔ ساری نمازیں بیکار، کلمہ، نماز اور علم اور ذکر سے جتنے اعمال تیار کیے تھے وہ اکرام نہیں، توہین مسلم کرنے کی وجہ سے سارے اعمال ان کو دینے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں فقیر کون ہے، تم میں جو مسکین کون ہے تم میں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں، تم میں مسکین وہ ہے جس کے پاس اعمال بہت ہوں گے
کسی کو گالی دی، کسی کی بے احترامی کی، کسی کو کچھ کہا، وہ سارے اعمال اس کو دیے جائیں گے اور ان کے گناہ ڈالے جائیں گے اوپر، جب نہیں ہوں گے تو آپ وہ ہے مسکین آدمی ہے۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ مسلمانوں کی کمی کو دیکھنا نہیں ہے، مسلمانوں کی کمی کو دیکھنا نہیں ہے، اور اگر نظر آ جائے تو بغیر ارادے کے کسی مسلمان کی کمی ہم دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ارادے کے بغیر نظر آ گئی تو کیا کریں گے؟ خاص لوگوں کو بتائیں گے، بولو نا کیوں بھائی؟ خاص لوگوں کو بتائیں گے۔ جماعت میں جماعت گئی چلے کی، ایک ساتھی لنگی پہن کے سویا، سونے کے بعد آدمی مرنے کی طرح ہوتا ہے، لنگی کھل گئی، شطر کھل گیا، امیر صاحب جاگ رہے ہیں، باقی جماعت سو رہی ہے، امیر صاحب نے دیکھا تو امیر صاحب کو دیکھنا نہیں چاہتے شطر، اور یہ ساتھی جو سویا تھا یہ بھی دکھانا نہیں چاہتا، لیکن نظر پڑ گئی۔ ہمارے پاس نظر ہے اور لوگوں کے پاس کمی ہے، موت تک اس کا مقابلہ ہوتا ہی رہے گا۔ اب نظر پڑ گئی تو امیر صاحب کیا کریں؟ پوری جماعت کو اٹھا کے دکھائیں یا جماعت کے ایک ساتھی کو اٹھا کے دکھائیں یا جو اپنے خاص لوگ ہیں انہیں دکھائیں؟ دکھانا بہتر ہے، بولو نا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھک دینا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کی کمی رات میں، دن میں، اکیلے میں، مجمع میں کہیں نظر آ جائے تو اسے چھپانا دین ہے، دوسروں کو جا کے بتانا بے دینی ہے۔ بتاؤ، اور اس بے دینی کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہ دین سمجھ کے اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے رات میں تہجد پڑھی ہے، میں نے تلاوت بھی کری ہے، میں نے تسبیح پڑھی ہے، تو میرے لیے یہ کام جائز ہے۔ ہم ایک مسلمان کے کمی کو دوسرے کو بتانا اس لیے جائز سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اتنی بڑی کمی ہے کہ ہمارے اعمال کھا جائے گی ساری ہے۔ اس لیے مسلمان کا اکرام کتنا ضروری ہے۔ مسلمان کا اکرام ایمان والا ہونے کی وجہ سے کرو، یہ ایمان والا ہے، اللہ نے اسے ایمان دیا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اس کے گناہوں کے برابر اسے نیکیاں دے دیں گے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ پاک، اللہ چاہیں گے تو۔ اور میں کھڑا دیکھتا رہ جاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے ایک بھائی کا اکرام کرنا ہے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس کی مشق کرو۔ علماء اکرام کی تعظیم، بڑوں کا ادب یہ بڑوں کا اکرام ہے، چھوٹوں پر شفقت یہ چھوٹوں کا اکرام ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس حدیث کی تفسیر میں، بڑوں کا ادب بڑوں کی خدمت ہے اور چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ ہمیں اس کے لیے بھائیو دوستو بزرگوں اہتمام سے اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہم سے بڑے ہیں ان کی بھی خدمت کریں گے، جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کی بھی خدمت کریں گے۔ چھوٹوں کی خدمت کرنا یہ شفقت ہے، بڑوں کی خدمت کرنا یہ ادب ہے۔ آپ اپنے بچے کو پانی پلاتے ہو گود میں بٹھا کر، یہ خدمت کا عمل ہے، لیکن بچوں کو پلا رہے ہو تو شفقت میں ہے۔ آپ اپنے ابا کو پانی پلاتے ہو تو یہ ان کے ادب میں ہے، لیکن عمل خدمت کا ہے۔ تو خدمت ابا کی بھی کرتے ہو تو لیکن ادب میں ہے، اور بچے کو بھی پانی پلاتے ہو یہ بھی خدمت ہے، لیکن شفقت میں ہے۔ تو جماعت میں نکل کر جو چھوٹے ہیں ان کی بھی خدمت کرو، جو بڑے ہیں ان کی بھی خدمت کرو۔ یہ صفات بھائیو دوستو ہوں گی تو ان صفات کی وجہ سے بندہ اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا۔ صحیح نیت کے ساتھ کریں، صحیح نیت تھوڑے عمل کے ساتھ جنت میں لے جائے گی، اور یہ خراب نیت ہوگی، غلط نیت ہوگی، وہ بڑے بڑے عمل کے ساتھ بھی جہنم میں گرا دے گی۔ نیتوں کو خالص کرو۔ ان صفات کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں جماعت بن کر۔ کیسے نکل رہے ہیں؟ بولو کیسے نکل رہے ہیں؟ جماعت بن کر۔ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور جماعت میں برکت ہے، جماعت میں برکت ہے اور جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوگی، امیر کے بغیر جماعت نہیں ہوگی۔ آپ کی پوری جماعت ہے، اس میں ایک کو امیر بناؤ، جس کو بنا لو اس کی بات مانو۔
حدیث میں آتا ہے امیر کا امیر بننا تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. امیر کا امیر بننا حدیث میں آتا ہے چاہے اس کا سر کھجور کی گٹھلی کی طرح ہی کیوں نہ ہو, دیکھنے میں اتنا ناگوار, لیکن امیر بنا دیا تو مانو, امیر بنا دیا تو مانو. امیر کی بات مان کے چلے, پوری جماعت امیر کی بات مان کے چلے گی, جوڑ پیدا ہو جائے گا, آپس میں اجتماعیت ہوگی, اس پر اللہ کی مدد و نصرت ہوگی, اور جماعت کا ہر ساتھی جو کہے گا میری مانو تو سر پھوڑیں گے ایک دوسرے کا. ہر ساتھی جو کہے گا میری مانو تو ایک دوسرے کا سر پھوڑیں گے جماعت میں. اور سارے مل کر یوں کہیں گے کہ ہم امیر کی مان لیں گے, تو آپس میں اجتماعیت, محبت, مختلف گھر, مختلف خاندان, مختلف قبیلے, مختلف برادری, لیکن آپس میں ایسی محبت ہوگی کہ سگے بھائیوں میں نہیں ہوگی. اللہ وہ محبت دلوں میں اتار دیں گے اطاعت کی برکت سے. مانو, مل کر چلو, لیکن ماننا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ جماعت میں نکل کر کے سارے کام کروں گا پر ایک کام نہیں کروں گا. جماعت میں نکل کے پوری رات تہجد پڑھ لوں گا, دن بھر اعمال کروں گا اللہ کے راستے میں نکل کر, تعلیم بھی گشت بھی سارے کام کروں گا, خدمت بھی کروں گا سب کی, سارے کام جتنے جماعت میں ہوتے ہیں سب کروں گا, بس ایک ہی کام نہیں کروں گا. کیا؟ کہ پورے 40 دن امیر کی نہیں مانوں گا. پورے چلے کس کی نہیں مانوں گا؟ امیر کی مانوں گا. شیطان دھوکہ یہاں دیتا ہے کہ بھئی ہم اپنا کام کر لیں گے نا, کر تو رہے اپنا کام, ہم چھوڑو نہیں. آپ کا اکیلے ہو کے کام کرنا مناسب نہیں ہے, آپ امیر کے ساتھ جڑ کے کام کرو, مل کے کام کرو, جڑ کے کام کرو. اسی سے مشورہ بنے گا, مشورے سے جڑنا کام ہے. تو امیر کی اطاعت سے اجتماعیت پیدا ہوگی, اور اس اجتماعیت پر اللہ کی مدد و نصرت ہوگی. جو کام ہم نہیں کر سکیں گے اللہ ان کاموں کو بھی آسانی سے کر دے گا, ان میں آسانی فرمائیں گے ان کاموں سے, اطاعت کی برکت سے. اس لیے مل کر پوری جماعت امیر کی اطاعت کرے, اور امیر بھی اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے. امیر کے دل میں ہمدردی ہو اپنے ساتھیوں کی, جیسے اپنے بھائی کی محبت ہوتی ہے, بھائی سے زیادہ ساتھیوں کی محبت ہو. جیسے اولاد کی محبت ہوتی ہے, اولاد سے زیادہ ساتھیوں کی محبت ہو. ایک ساتھی نے بے وصولی کری جماعت میں, تو امیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے یہاں بے وصولی نہیں چلے گی, بستر لو اور جاؤ. اگر اس کی جگہ اپنی اولاد ہوتی تو, اس ساتھی کی جگہ اپنی اولاد ہوتی تو, میری اولاد ہے تو نبھا لو اور دوسرے کی تو بھگا دو. اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو, اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرو. ساتھیوں کی محبت ہوگی تو آپ کے ذریعے سے ساتھیوں کی اصلاح ہو جائے گی. ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے تو پیشاب کا کھانا بھی اپنے اوپر لے لیتی ہے. اگر یہ محبت اللہ تعالیٰ نکال دے تو ان بچوں کو اٹھا کے پھینک دیں گی مائیں. محبت ڈالی جاتی ہے پہلے, محبت. پھاڑ کھانے والے جانور شیر, گھاس کھانے والے جانور ہرن, ان کے دل میں بھی محبت ڈالی جاتی ہے. وہ پھاڑ کھانے والا جانور جو شیر ہوتا ہے نا, وہ بھی اپنے بچے کے لیے اسے منہ میں دبائے گا لیکن دانت کا نشان نہیں آنے دے گا, اتنی محبت ہوتی ہے. پہلے محبت ڈالی جاتی ہے, پھر ان کو نبھایا جاتا ہے. اگر ماں کے دل سے محبت نکال دے اللہ پاک تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے پھینک دیں گی. اگر پہلے ساتھیوں کی محبت دل میں لاؤ پھر ان کی اصلاح ہو جائے گی, ان کی کمی دور ہو جائے گی. مطلب چھوٹی چھوٹی کمیوں پر بھگا دیں گے محبت. اس طرح ساتھیوں کا بھی اکرام اور ساتھیوں کو بھی لے کے چلیں تاکہ یہ ساتھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو کچھ سیکھ کے جائیں, کچھ بن کے جائیں, اپنا جان مال لے کے آئیں. یہاں سے مسافہ ہو گیا, دعا ہو گئی, مسافہ ہو گیا, اب جماعت یہاں آپس میں بیٹھ جائے, تعارف کر لے جماعت, امیر کون ہے, مامور کون ہے, سب ایک دوسرے کو پہچان لیں.
اس کے بعد امیر صاحب پورا مشورہ کر لیں ساتھیوں سے، سفر ہمارا کب شروع ہوگا، جماعت کا رخ کیا ہے، کب جائے گی جماعت اور کس وقت سفر شروع کرنا ہے، جماعت کے جانے کا کیا راستہ ہوگا، سواری کیا ہوگی، ان سب چیزوں کا مشورہ کریں۔ بقدر ضرورت پیسے جمع کرو، سارے پیسے جتنے ہیں ایک جگہ جمع مت کرو، ان کی پوٹلی باندھی وہ غائب ہوگی تو ساری جماعت کے پیسے غائب۔ بقدر ضرورت، بھائی 500 روپے جمع کر دو، ہمیں ٹکٹ بھی لینا ہے، راستے کا خرچ بھی لینا ہے، جمع کیے، جب یہ خرچ ہو گئے تو دوسرے جمع کر لو۔ ہر ساتھی جماعت میں نکل کر اپنے ایمان کی، اپنے سامان کی خود حفاظت کرے، سب کو اپنا ایمان اپنے سامان کی حفاظت کرے، یہ لے کر کے نکلیں۔ راستے میں خرچ یا کوئی ضرورت ہو، سفر شروع کر دیا، سفر شروع ہوگا عمل کے ساتھ، سفر عمل کے ساتھ ہوگا، سفر جو ہے وہ عمل کے بغیر نہیں ہوگا۔ سفر کے اعمال کیا ہیں؟ جب سفر میں چلو، چاہے پیدل چلو، چاہے سواری پر چلو، چاہے ہوائی جہاز میں چلو، چاہے ریل گاڑی میں چلو، چاہے بس میں چلو، سفر جب بھی ہوگا وہ عمل کے ساتھ ہوگا۔ عمل میں اگر پیدل چل رہے ہیں تو نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو، یہ باتیں یاد رکھو۔ نیچی نگاہوں کے ساتھ چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو، یہ سفر کے اعمال ہیں۔ اگر لمبا سفر ہے، ریل گاڑی میں ہے، تو نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہوئے چلنا ہے۔ پیدل کی جماعت ہے تو اپنا پیدل سفر کرے گی، لیکن سفر میں یہ اعمال کرے گی۔ سواری پر ہیں تو سواری پر جب سوار ہو جماعت تو نماز پڑھے، لیکن اپنی نماز مختصر پڑھے۔ سواری سے اتر جاؤ، چاہے جتنی مرضی لمبی نماز پڑھو۔ سواری پر سوار ہوں گے تو دوران سفر ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی ہیں، تو کتاب نکال کر تعلیم کا حلقہ نہیں لگے گا۔ دونوں ساتھی بیٹھ کر کے سیکھنا سکھانا کر سکتے ہیں، صرف کتاب پڑھنا ہی تعلیم نہیں ہے، آپس میں بیٹھ کے سیکھنا سکھانا بھی تعلیم ہے۔ تو ہم ریل گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہم سیکھنا سکھانا کر سکتے ہیں۔ بقدر ضرورت وضو میں پانی استعمال کیا جائے، اور اپنے جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہی جگہ بنا کر کے نماز ادا کریں، راستوں میں نماز پڑھنے سے بچیں۔ چھوٹا کا فون لگا دو۔ اس طرح وہ دوسرے مسافروں کا بھی اکرام کرتے ہوئے چلیں۔ بھائیو دوستوں بزرگوں، اور پیدل چل رہے ہیں تو نیچی نگاہوں کے ساتھ چلیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نیچے دیکھو گے تو دنیا کا حشر دکھائی دے گا، اوپر دیکھو گے تو دنیا دکھائی دے گی، اور نیچے دیکھو گے تو دنیا کا حشر۔ نیچے اینٹ روڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نیچے کپڑے کے چتھڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑھیا بڑھیا کپڑے چتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیچے پخانا پڑا ہوا ہے، یہ اچھے اچھے کھانے پخانوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ اس دنیا کا حشر ہے۔ جن اچھے اچھے کھانوں کی وجہ سے ہم ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے کپڑوں کی وجہ سے ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں میں آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ان کا حشر یہ ہونا ہے، یہ پخانوں میں تبدیل ہو جائیں گے اچھے اچھے کھانے، یہ چتھڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے خوبصورت کپڑے، اور یہ بلڈنگیں، یہ مکان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ سب اینٹ روڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ زمین میں دیکھو گے تو اس دنیا کا انجام دکھائی دے گا۔ اس نیچے نگاہوں کے ساتھ چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، سیکھتے سکھاتے ہوئے چلو۔ منزل آ گئی، جماعت وہاں ہماری ریل گاڑی سے اگر اتر گئے یا بس سے اتر گئے، ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، سامان بھی دیکھ لیں، اس کے بعد پہچان کر کے جب ہم بڑھیں آگے اور بستی ہمیں نظر آنے لگے تو کوشش کریں بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگیں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے بستی نظر آ گئی، پوری جماعت رک جائے اور پوری جماعت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دعا میں ہاتھ اٹھا کر پوری جماعت اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی بے چارگی کو اللہ کے سامنے بیان کریں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی بے بسی پسند ہے، بے بسی پسند ہے۔ اس کا بے بس ہونا، اپنی بے بسی کا اظہار کرو،
اپنی بیچارگی، اپنے سے کچھ نہ ہونے کا اقرار کرو اللہ کے سامنے. اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا اقرار کرو. یہ نہیں کہ ہم کام کرنے والے، ہم تو کام جانتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں، جب دعا میں ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ ہم سے کچھ نہیں، نہ ہم کچھ نہ ہم سے. اس طرح گڑ گڑا کر خوشامد کر کے اللہ پاک سے دعا مانگو، اور دعا مانگ کر کے بستی میں داخل ہو. کمزور سے کمزور جماعت بھی ہے، اگر اس نے اللہ سے اللہ کی مدد کو مانگ کر بستی میں داخل ہوئے تو اللہ پاک اس کمزور جماعت کے ساتھ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کر اس کمزور جماعت سے بھی بستی کے اندر بڑی خیر کا کام لے لے. بڑی خیر کا کام لینے والے اللہ پاک ہیں. جب وہ کام لینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو جس کی طرف ارادہ کر لیتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں. مچھر سے ارادہ کیا، نمرود کو ختم کرا دیا. چڑیاؤں سے ارادہ کیا، ہاتھیوں کو ختم کرا دیا. 2 چھوٹے بچوں سے ابو جہل کو ختم کرا دیا. مچھر کی کیا حیثیت، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کی کیا حیثیت. بڑے بڑے ہاتھی مر گئے، ساری دنیا کا بادشاہ نمرود ایک لنگڑے مچھر سے مر گیا. کس نے؟ کہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو مچھر سے کام لے لیا. اللہ پاک نے ارادہ فرمایا چڑیاؤں سے کام لے لیا. اللہ پاک نے ارادہ فرمایا 2 چھوٹے بچوں سے کام لے لیا. ہم اللہ پاک سے رو رو کے دعا مانگے، خوشامد کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے کام نہیں آتا، تو اللہ پاک مدد کا ہاتھ بڑھا کر کام لے لیں گے. اس طرح بستی میں داخل ہو، مسجد نظر آ گئی. اب پوری جماعت کے اندر ابھی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جماعت کے اندر اس کی مشق کرائیں کہ ایک ایک ساتھی کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام ہو. اس کام کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ایک یہ ہے کہ اس کام میں سنتوں کو زندہ کیا جائے. سنتوں کو زندہ. سنت نظام الدین کے اندر بنگلے والی مسجد میں مائلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میواتی گھڑے میں سے پانی نکال کے پینے لگا الٹے ہاتھ سے. دوسرا اس کا ساتھی جو میواتی تھا وہ مسجد کے دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اس نے پانی لیا اور الٹے ہاتھ سے پینا شروع کر دیا تو وہیں سے چلاتا ہوا دوڑا، او فلاں او فلاں، سیدھے ہاتھ سے پانی، سیدھے ہاتھ سے پانی پی، سیدھے ہاتھ سے پانی. یہ کہتا ہوا دوڑا وہاں سے. مائلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. دیکھ کر کے خوشی سے جھوم گئے. کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا کام چلا دیا. تو نے میرا کام چلا دیا. کیا مطلب؟ ایک امتی خلاف سنت عمل کر رہا ہے، دوسرے امتی کے اندر اسے روکنے کی فکر پیدا ہو، اسے روکنے کی فکر پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے اور ایک دوسرا مسلمان اسے روکنے کی فکر کر رہا ہے. یہی کام ہے سب، یہی کام ہے. ایک امتی کے دل میں دوسرے امتی کو خلاف سنت عمل کرتا ہوا دیکھ کر اسے روکنے کی فکر پیدا ہو جائے. ایک مسلمان خلاف سنت عمل کر رہا ہے، دوسرا مسلمان بیٹھ کے ہنس رہا ہے، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ ہم اپنے ایمان کو جانتے کہ میرے پاس کون سا ایمان ہے جو زبان سے روک بھی نہیں رہا، ہاتھ سے نہیں روک رہا، زبان سے نہیں روک رہا اور دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا. تو اب ایمان کا کون سا درجہ رہا؟ اور خلاف سنت عمل ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے. کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن مرکز کے اندر، دلی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے؟ اب سارا مجمع خاموش. کون یوں کہے کہ نہیں بننا چاہتا؟ فرمانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کہیں تم کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھو اور اسے دیکھ کر کے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سمجھ لو تم اللہ کے ولی ہو گئے. تمہارے دل میں اتنا درد ہو
یہ کام سنتوں کو زندہ کرنے کا کام ہے. مسجد میں داخل ہونا ہے تو کیا سنت ہے, مسجد سے نکلنا ہے تو کیا سنت ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھو. ساتھیوں کو پہلے ہی بتاؤ اور سکھا دو کہ ہمارے ساتھی جب مسجد میں داخل ہوں گے تو نئے ساتھیوں کو بھی پرانے ساتھی مل کر کے سکھائیں سیدھے پیر سے داخل ہونا ہے. مسجد میں داخل ہو گئے سیدھے پیر سے سنت کے مطابق. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی ہوا میں اڑ کے دکھا دے ہمیں, اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن اس کی زندگی خلاف سنت ہے, تو فرماتے تھے مولانا کہ اس آدمی کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک کوے سے زیادہ نہیں ہے. کوے بھی ہوا میں اڑتے ہیں. ایک آدمی پانی میں رہ کے دکھا دے اور اس کی زندگی خلاف سنت ہے تو ہمارے نزدیک اس آدمی کی حیثیت پانی کے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے. پانی میں کیڑے مکوڑے بھی رہتے ہیں. سنت کی وجہ سے قیمت ہے, ہوا میں اڑنے کی قیمت نہیں ہے, سنت کے مطابق عمل کرنے کی قیمت ہے. مسجد میں داخل ہوئے سیدھے پیر سے داخل ہوئے, سنت کے مطابق داخل ہوئے, اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مسجد کے اندر سامان رکھا, اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے, نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو, دعا مانگ لو, مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ. بستی والوں کو بھی مشورے میں لینے کی کوشش کرو. ساتھی آ گئے بستی کے لوگ, انہیں بھی مشورے میں شامل کرو. اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرو. 3 باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرنا ہے. نقد جماعت نکالنی ہے, پہلا تقاضا. مسجد کی جماعت بنانی ہے, دوسرا تقاضا. اور اپنے صبح سے لے کے شام تک کی ترتیب بنانی ہے معمول کی, تیسرا تقاضا. ان 3 باتوں کو سامنے رکھ کے مشورہ کرنا ہے. اس مشورے کو جب مشورہ پورا ہو جائے تو مشورے کے بعد ایک جماعت خصوصی ملاقاتوں کے لیے بھیجو چاہے کوئی نہ ملے, ایک جماعت خدمت کے لیے بھیج دو چاہے بھوک نہ ہو, باقی ساتھی تعلیم میں لگ جائیں چاہے تھکے ہوئے کیوں نہ ہو. دعوت کا عمل, تعلیم کا عمل, خدمت کا عمل شروع ہو جائے مشورے کے بعد. اس سے کام کا ماحول بنے گا. صبح کی تعلیم میں نے آپ سے عرض کر دیا, ظہر کی نماز میں پہلی مجلس ہوگی ظہر کی, مقامی لوگ بھی ساتھ میں آئیں گے, تو اعلان کر کے جس ساتھی کے ذمہ بات چیت ہے وہ کھڑا ہو جائے اپنی سنت پڑھ کے, اور مقامی لوگوں سے پہلے اپنی نماز پوری کرو. اس کے بعد مقامی پوری جماعت پھیل کر کے مسجد میں لوگوں کو جوڑتے ہوئے سب کو قریب کر لیں اور ان سے 3 باتوں کو سمجھانا ہے. ہم کون ہیں یہ بتاؤ, آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں, کوئی الگ جگہ سے نہیں آئے ہیں, آپ ہی کی طرح مشغول ہیں. اور دوسرا, ہم کیوں آئے ہیں مقصد سمجھاؤ, اللہ کے راستے میں ہم اس لیے نکلے ہیں. ہم بھی ایسے ہی تھے, نکلے اس لیے ہیں تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو اپنا کام بنائیں اور اس کو سیکھیں, دین اور دین کی محنت کو ہم سیکھیں. اس طرح ان کو سمجھاؤ. اور تیسرا, کیا چاہتے ہیں اس کی تشکیل کرو. جب تک ہماری جماعت رہے گی پورا وقت کون دے گا؟ اگر پورا وقت نہیں دے سکتے تو جو فارغ وقت ہے وہ بتا دو. اس طرح تشکیل کر کے لوگوں کو قریب کرو, پھر ان سے مشورہ کرو. ہمیں بستی کے اندر کام کرنا ہے. ایک ایک گھر پر جا کر کے ایک ایک مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لانے کی محنت. کتنے گھر ہیں, کتنے بالغ مرد ہیں, مسجد میں کتنے آتے ہیں, یہ پوچھو ان سے. کتنے 4 مہینے والے ہیں, کتنے چلے والے ہیں, اور کتنے 3 دن والے ہیں, اور مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں. تو یہ جتنے وقت لگانے والے ہیں ان کو لانے کی محنت, جتنے محلے کے اندر مکان اور بالغ مرد ہیں ان کو جوڑنے کی محنت مسجد کے اندر جب تک ہماری جماعت رہے گی یہ کام کرے گی. اس طرح بھائی دوستو بزرگوں, ہمیں ظہر میں یہ کام پورا کرنا. عصر کی نماز میں گشت ہے عمومی, اور کوئی ساتھ اگر عصر میں گشت ہوگا یا مغرب میں گشت ہوگا, عصر میں عمومی گشت ہے تو پوری جماعت عصر میں گشت کرے گی. ایک جماعت باہر گشت کرنے کے لیے جائے, ایک سے زیادہ جماعت بھی بنا سکتے ہیں. کوئی عذر کوئی وجہ نہ ہو تو 10 آدمیوں کی جماعت بناؤ. دل کا عشرۃ الکاملہ, 10 آدمیوں کی جماعت مکمل ہوتی ہے. ایک رہبر, ایک متکلم, ایک امیر اس میں طے کرو. اندر درمیانی بات کرنا کے لیے ساتھی طے کرو, استقبال کے لیے ساتھی طے کرو, اور دعا مانگنے کے لیے ساتھی طے کرو. اس طرح جماعت گشت کرے گی. جانے سے پہلے اس کو آداب بھی بتانے ہیں جماعت کو. مغرب کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. بیان کیا, تشکیل کری. کوشش کرنا ہے روزانہ ہر مسجد سے نقد جماعت بنانی, نقد تشکیلیں کرنی ہے. آج کی جماعت آج نکالو, کل کی جماعت کل نکالو. آج جماعت بنائی, پوری جماعت نہیں بن سکی, کل تشکیل کر کے اس کو پورا کر لو. کل بھی تشکیل کی, جماعت پوری نہیں ہو سکی, پرسوں تشکیل کر کے اس کو پورا کر لو. لیکن روزانہ نقد تشکیل اور روزانہ وصولیابی ہو جماعت بنانے. اس طرح بھائی دوستوں بزرگوں, مغرب کے بعد آپ نے بیان کیا, تشکیل کی, وقت بچ گیا, ضرورت پوری کر لیں, اور نہیں ہے تو ہم
محنت بھی کر سکتے ہیں. محنت جب بھی ہوگی عمومی گشت کے علاوہ وہ دعوت تعلیم استقبال کے ساتھ ہوگی. مسجد میں ایک ایک ساتھی کو نقل لانے کی محنت ہوگی, ایک ایک مسلمان کو خوش آمد کر کے مسجد کے ماحول میں لانے کی محنت ہوگی. مسجد میں استقبال بھی ہوگا, مسجد میں تعلیم کا حلقہ بھی ہوگا, مسجد میں مسائل کا حلقہ بھی ہوگا, اور مسجد میں دعوت کا حلقہ بھی ہوگا. یہ کام ہوں گے. رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, ملاقاتیں رات میں بھی ہو سکتی ہیں. سارے کاموں سے فارغ ہو گئے رات میں, اس کے بعد اب کوئی وہ نہیں ہے, اپنے معمولات پورا کرو اور کوشش کرو باوضو ہو کر سونے کی. مسنون اذکار ہیں اس کے اہتمام کی. بھائیو دوستو, جو اس طرح ان کو پورا کریں اور رات کو جلدی سو جائیں. اگر کوئی کام نہیں ہے, ملاقاتیں ہیں, کوئی تقاضا ہے تو اس میں وقت لگا سکتے ہیں, نہیں تو جلدی سوئیں. تہجد کی نیت کے ساتھ سوئیں, تہجد کی نیت کے ساتھ. ساتھی اٹھیں, پوری جماعت تہجد کا اہتمام کرے. کوئی ساتھی نہیں اٹھ سکتا, اپنے ساتھی کو بتا کے سوئے کہ آپ مجھے اٹھا دینا, میری آنکھ کھلتی نہیں ہے. اس طرح پوری جماعت کو اٹھا کر کے ہم کوشش کریں رات میں سب اللہ سے مانگ رہے ہوں. اس کی پوری فکر کرو کہ پوری جماعت چلے کی ہو, 4 مہینے کی ہو. جماعت میں موبائل کوئی نہ ہو, جماعت میں موبائل کوئی نہ ہو, کیونکہ خروج گھر کاروبار کے بغیر ہے. خروج گھر کاروبار کے بغیر ہے. گھر کاروبار کے ساتھ مقامی کام ہے, خروج نہیں ہے. آج کل سارا گھر کاروبار موبائل کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ خروج ٹھیک نہیں ہوگا. نہ فکر بدلے گی, نہ سوچ بدلے گی, نہ اس کا جذبہ بدلے گا. اگر یہ موبائل کے ساتھ ہی وقت لگاتا رہا تو کوئی فکر نہیں. دعوت, تعلیم, ذکر, نماز, خدمت, ان اعمال میں رہنے کی مشق کرنی ہے. جو آدمی موبائل میں یہ بھی کہہ کے میں بیگ میں رکھ لوں گا, کسی نہ کسی دن نکال کے اس نے ایک بات بھی کر لی تو پچھلی محنت پر اثر پڑ جائے گا. اپنے گھر رکھ کے جاؤ. صرف یہ آپ نے 40 دن 4 مہینے اللہ کے لیے فارغ کیے ہیں, تو ان کو اسی طرح فارغ کر کے وقت لگاؤ. کر لیں گے انشاءاللہ. اس طرح 24 گھنٹے کے اعمال کی ترتیب اور 24 گھنٹے اہتمام سے اعمال کی مشغولی کے ساتھ گزارنے ہیں, اور ہمیں ان صفات کو اپنے اندر لانے کی محنت بھی کرنی ہے انشاءاللہ. کریں گے. چلو